अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक और नावल बाय इश्तियाक अहमद मुल्क का दिमाग लेकर फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कपड़े के नीचे हॉल में मौत का सा सन्नाटा तारी था। सब लोगों के चेहरों पर एक सवाल था और वो सवाल ये था कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। लेकिन किसी में ये सवाल करने की जुर्रत नहीं थी, क्योंकि आईजी साहब के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। इनके सामने लंबी मेज़ पर कोई चीज़ रखी थी, इस पर कपड़ा डाल दिया गया था, इसलिए वो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि कपड़े के नीचे क्या चीज़ है। थोड़ी देर पहले ही इन्हें फ़ोन मिला था और वो घर से निकलकर यहाँ आ गए थे। यहाँ इस वक्त महकमे के तमाम ज़िम्मेदार ऑफिसर्स मौजूद थे। आखिर आईजी साहब ने सर ऊपर उठाया और मुस्कुरा दिए। अल्लाह का शुक्र है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो नज़र आई, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। लेकिन ये मुस्कुराहट आप सबसे कुछ कह रही है, उन्होंने कहा। हाँ, ये बात तो ठीक है, डीआईजी साहब बोले। लेकिन सर ये क्या कह रही है, एक ऑफिसर ने बाअदब होकर कहा। बात दरअसल ये है कि हम मुस्कुराहट की ज़बान नहीं समझते, फारूक की आवाज़ उभरी। सब इसकी तरफ घूम गए, कुछ के मुंह बन गए, कुछ मुस्कुरा दिए। खान रहमान और प्रोफेसर दाऊद के चेहरों पर तो गहरी मुस्कुराहट तैर गई थी। इन्हें भी बुलाया गया था। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे है, प्रोफेसर दाऊद बोले। किस बात पर प्रोफेसर साहब, आईजी साहब बोले। दफ्तर के तमाम जिम्मेदार ऑफिसर्स की मीटिंग में मेरा यहाँ क्या काम, उन्होंने कहा। तब तो ये हैरत मुझे भी होनी चाहिए, खान रहमान ने कहा। हाँ, आप दोनों ठीक कहते हैं और आप हैरान हो सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अभी अभी तो आप हर दर्जे फिक्रमंद नज़र आ रहे थे, लेकिन अब कदरे आप बेफिक्र नज़र आते हैं। क्या इसकी भी कोई वजह है, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। नहीं, मैं अभी इतना ही फिक्रमंद हूँ, लेकिन मैंने माहौल को कदरे खुशगवार बनाने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को दावत दी थी। मुस्कुराहट को दावत? फारूक बड़बड़ाया। फरजाना ने जल्दी से घूरा और घबरा कर बोली, आपने बहुत अच्छा किया अंकल कि मुस्कुराहट को दावत दे दी। महमूद मुस्कुरा दिया। फरजाना की घबराहट की वजह से इसकी समझ में आ गई थी। वो डर रही थी कि कहीं फारूक मुस्कुराहट को दावत को किसी नावल का नाम करार ना दे दे। अगर अंकल ने बहुत अच्छा किया तो फिर तुम क्यों परेशान हो, फारूक तंजिया लहजे में बोला। इसलिए कि परेशान तो इस वक्त सभी हैं भाई, तुम तीनों इस वक्त अपने घर के सहन में नहीं बैठे हो, इंस्पेक्टर जमशेद ने इन्हें रोक दिया। कोई बात नहीं भाई, इन्हें चहकने दो, इस माहौल में इनका दम नफ्तियत है। इन जुमलों ने खौफ को और भी कम कर दिया है। आखिर आप क्यों खौफजदा हैं सर, एक मुसलमान को तो अल्लाह के सिवा किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। हाँ, लेकिन ना जाने क्या बात है, मुझे इसके बावजूद खौफ महसूस कर रहा हूँ। जब तक हमें मालूम नहीं होता कि इस आप किस लिए खौफज़दा हैं, इस वक्त तक हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं। और मैं मजबूर हूँ, अभी कुछ बता भी नहीं सकता आप लोगों को। अभी पूरे 5 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इनकी नज़रें घड़ियों की तरफ उठ गईं। शाम के 7 बजने में पूरे 5 मिनट बाकी थे। ये देखते ही इंस्पेक्टर जमशेद चौंक उठे। ओह, मैं समझ गया। जी, आप क्या समझ गए, महमूद ने हैरान होकर पूछा। ये कि हमें किनका इंतज़ार है। तो फिर बताइए ना, फारूक ने बेचैन होकर कहा। हमें सदर ममलिकत का इंतज़ार है। क्यों सर, ठीक है ना? हाँ, यही बात है। ओह, लेकिन अब्बा जान, आपने ये अंदाज़ा किस तरह लगा लिया? बताया सिर्फ इतना गया था कि अभी पूरे 5 मिनट का इंतज़ार बाकी है। लफ्ज़ पूरे ने मुझे ये बात जानने में मदद दी, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। जी, क्या मतलब? वो चौंके। हमारे मुल्क में सदर ममलिकत वक्त की इंतहाई पाबंद हैं, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होने देते। अगर किसी और का इंतज़ार होता तो पूरे का लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता था। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, तुम वाकई एक बेहतरीन सुराग सां हो, उन्होंने खुश होकर कहा।
لیکن ابا جان آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کپڑے کے نیچے کیا ہے؟ فرزانہ بولی۔ فرزانہ تم بہت چالاک ہو۔ جی کیا مطلب؟ فرزانہ چونکی۔ دراصل تم یہ جاننے کے لیے بہت بے چین ہو کہ اس کپڑے کے نیچے کیا ہے، اس لیے تم نے یہ جملہ کہا تاکہ میں فوراً کہہ دوں کہ کیوں نہیں بتا سکتا۔ بالکل بتا سکتا ہوں۔ تو کیا آپ واقعی بتا سکتے ہیں ابا جان؟ فرزانہ نے معصومانہ انداز میں کہا اور وہ مسکرا دیے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو ان سے جلتے تھے، وہ منہ بنا کر رہ گئے۔ بتا تو سکتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ بتا ہی نہیں سکتے تو بتائیں گے کیسے؟ انسپکٹر فضلی نے منہ بنا کر کہا۔ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر بولے، میں نے آپ کی بات کا برا نہیں مانا انسپکٹر صاحب۔ گویا میرا خیال ٹھیک ہے، فضلی نے کہا۔ کون سا خیال؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ کہ آپ نہیں بتا سکتے، وہ بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں، کپڑے کے نیچے کیا ہے؟ چلے یوں ہی صحیح، انہوں نے کندھے اچکائے۔ کیوں جمشید؟ یوں ہی کیوں؟ اگر تم جانتے ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ پروفیسر داؤد نے کہا۔ اس لیے کہ یہ بے ادبی ہے، ایک چیز کو سر نے ڈھانپ کر رکھا ہے اور میں اس کے بارے میں بتاؤں؟ بہت خوب جمشید، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اگر تم جان گئے ہو کہ کپڑے کے نیچے کیا ہے تو پھر بتا ہی دو۔ جی بہت بہتر، آپ کے حکم کے بعد میں کیسے نہیں بتاؤں گا۔ اس کپڑے کے نیچے ان کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسے ایک دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی گئی، پھر عمارت کا نگراں اندر داخل ہوا اور اس نے ہانپ کر کہا، سر صدر مملکت تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ہاں گل خان، ہم بھی انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی سر، لیکن آپ نے مجھے تو بتایا ہی نہیں۔ ان لوگوں کو بھی میں نے نہیں بتایا تھا۔ ان کی ہدایت ہے کہ ان کے استقبال کے لیے ہم لوگ ہرگز باہر نہ نکلیں، اس لیے ہم یہیں رہیں گے۔ بس تم جا کر انہیں یہاں لے آنا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے سر کہ وہ بالکل اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ ڈرائیور بھی ساتھ نہیں لائے۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ گل خان جلدی کرو، وہ کار سے اتر چکے ہوں گے۔ اور یہ کس قدر بری بات ہوگی کہ انہیں تم بھی دروازے پر نہ ملو، آئی جی صاحب گھبرا کر بولے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انہوں نے صدر مملکت کی آواز سنی۔ ارے، ان سب کے منہ سے نکلا۔ صدر صاحب اندر داخل ہو رہے تھے، ان کے چہرے پر بجھی مسکراہٹ تھی۔ گل خان، تم دروازے پر جاؤ اور دیکھو اب کوئی اندر نہ آنے پائے۔ فکر نہ کریں سر، اس نے کہا اور چلا گیا۔ صدر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، انہوں نے سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر بولے، میں پروفیسر داؤد، خان رحمان، محمود، فاروق اور فرزانہ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ محکمے کے ملازم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہیں تکلیف دی گئی ہے۔ تکلیف کیسی سر؟ ہماری تو زندگیاں اپنی قوم، ملک اور دین کے لیے وقف ہیں، پروفیسر داؤد نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بولے۔ ایسے میں محمود کی نظر فرزانہ کے گلے پر پڑی، وہ بول اٹھے، بھائی یہ لاکٹ کیسا پہن رکھ کر آئی ہے ہماری بیٹی؟ آج تو میرے ہاں کھانا کھاؤ، کچھ بہت ہی پیارے لاکٹ تحفے میں آئے ہیں، وہ تمہارے گلے میں بہت پیارے لگیں گے۔ جی بہتر، وہ ہکلائی۔ پروفیسر داؤد اور خان رحمان نے بھی فرزانہ کے لاکٹ کو دیکھا اور پھر پروفیسر داؤد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، اوہ! آپ کو کس بات پر حیرت ہے؟ خان رحمان بولے۔ وہ پر پروفیسر داؤد گڑبڑا گئے۔ تو آپ کو پر حیرت ہے؟ خان رحمان مسکرائے۔ نہیں خان رحمان، لیکن ہم یہاں اپنی باتیں کرنے نہیں آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہاں ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ سر، ہم لوگ بےتاب ہیں، ڈی آئی جی صاحب بول اٹھے۔ ہاں ٹھیک ہے، سنیں، آپ جانتے ہیں پڑوسی دشمن ملک سے ہماری ایک عرصے سے جنگ جاری ہے، یہاں تک کہ وہ رک گئے،
سب نے سر ہلا دیے۔ اور اس جنگ میں 1 سال سے ہمارا پلہ بھاری چلا آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں ان شارجہ سے فوجی امداد مل رہی ہے اور ہمارے دشمن ملک کو وارنٹس۔ یہ بھی ٹھیک ہے سر۔ دونوں ملک ایک دوسرے سے ہار ماننے پر تیار نہیں ہیں، نہ جنگ بند کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس لیے جنگ طویل کھینچ گئی ہے۔ وہ بولے، یس سر، کئی آوازیں ابھری، لیکن انہوں نے کہا اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ ان کا ایک خاص انداز تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ لیکن کے بعد وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں۔ آخر انہوں نے پھر کہا، لیکن اب ہمارا پلہ ہلکا پڑتا جا رہا ہے۔ جی کیا مطلب؟ سب چونک اٹھے۔ اب ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ہاں یہی بات ہے، ہمیں ہر محاذ پر پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ ان کی فوج طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جنگی سامان ان کے پاس اس کثرت سے جمع ہو گیا ہے کہ ہمارے فوجی حیران اور پریشان ہیں، اور ادھر انشارجہ ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ جی کیا مطلب؟ انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، انشارجہ نے امداد بند کر دی ہے۔ اسلحے کا کوٹہ پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم بار بار ان سے رابطہ قائم کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے، بس ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اوہ، کمرے میں ایک سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماہرین جنگ کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس مسئلے پر غور کرنے کی انہیں دعوت دی تھی۔ انہوں نے گھنٹوں غور کیا اور پھر ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔ صدر صاحب نے سرسراتی آواز میں کہا۔ اور وہ کیا سر؟ پروفیسر داؤد بولے۔ اس پر کہ انشارجہ پر ہمارے دشمن ملک کا کوئی دباؤ ہے۔ لیکن پہلے تو کوئی دباؤ نہیں تھا، ڈی آئی جی صاحب بولے۔ ہاں، جب تک انشارجہ انہیں اسلحہ نہیں دے رہا تھا اس وقت تک کوئی دباؤ نہیں تھا، گویا دباؤ بعد میں شروع ہوا تھا۔ لیکن سر، اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ انشارجہ ہمارے دشمن کو اسلحہ دے رہا ہے۔ ہاں، ہم نے انشارجہ سے اس پہلو پر بات کی تھی۔ انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ یعنی یہ کہا تھا کہ وہ ہمارے دشمن کو اسلحہ نہیں دے رہا۔ لیکن پھر ہم نے ثبوت حاصل کر لیا، اور جب ہم نے وہ ثبوت انشارجہ کی حکومت کے سامنے رکھا تو اس نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ نہیں جانتے یہ کیسے ہو گیا۔ اور ثبوت کیا ہے؟ ایک اور آفیسر نے کہا۔ ثبوت یہ رہا اس کپڑے کے نیچے، انہوں نے کہا۔ انسپکٹر جمشید کا خیال ٹھیک ہی نکلا، ڈی آئی جی صاحب مسکرائے۔ کیا مطلب؟ صدر صاحب چونکے۔ انہوں نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کپڑے کے نیچے۔ ایک منٹ سر، انسپکٹر فضلی بول اٹھا۔ کیا بات ہے انسپکٹر صاحب؟ ڈی آئی جی صاحب نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ ابھی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا جبکہ یہ جملہ پورا نہیں کر پائے تھے؟ لیکن ان کے منہ سے نکلنے والا ناممکن لفظ ایک مکمل ثبوت ہے۔ یاد کیجئے انہوں نے کہا تھا اس کپڑے کے نیچے اب آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ صاف ظاہر ہے یہ اسلحہ کہنا چاہتے تھے۔ اوہ، وہ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا اور ساتھ ہی آئی جی صاحب نے کپڑا اٹھا دیا۔ کپڑے کے نیچے انشارجہ کا جدید اسلحہ موجود تھا۔ یہ اسلحہ ہمارے فوجیوں نے دشمن کے ایک مورچے سے حاصل کیا ہے۔ اس مورچے پر وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ورنہ ہر مورچے پر انہیں پیچھے ہٹنا پڑتا تھا۔ اور ہم بہت پریشان ہیں، صدر صاحب بولے۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے سر، گویا ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا دباؤ ہے جو ہمارے دشمن نے اتنے بڑے ملک پر ڈال رکھا ہے، آئی جی صاحب بولے۔ ہاں، ہم اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، لیکن غور کرنے سے پہلے ہمیں ایک غور اور کرنا پڑے گا، فرزانہ بڑبڑائی۔ اور وہ کیا؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ یہ کہ ہم میں کوئی غدار تو موجود نہیں ہے۔
اس ہال میں بلا کون سا غدار کیا کام؟ آئی جی صاحب بولے۔ کیوں انکل، غدار تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور غدار کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرے۔ فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو فرزانہ؟ خان رحمان نے بوکھلا کر کہا۔ یہ کہ ہم میں ایک عدد غدار موجود ہے، پہلے اس کو قابو میں کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ نہیں، وہ ایک ساتھ چلائے۔ صدر صاحب کا بھی رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈی آئی جی صاحب بولے۔ ہو سکتا ہے نہیں انکل، ہو چکا ہے۔ تو پھر ظاہر کر دو فرزانہ۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے کہ ہم میں ایک غدار بھی موجود ہے۔ سب لوگ ہاتھ اوپر اٹھا لیں۔ ہال میں ایک سرد آواز گونجی۔ انہوں نے گھبرا کر آواز کی طرف دیکھا اور پھر ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ اس محکمے کا ہیڈ اسٹینوگرافر ان پر پستول تانے کھڑا تھا۔ مشینی انداز میں ان کے ہاتھ اوپر اٹھتے چلے گئے۔ پٹ گاف، میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اگر مجھے پہچان نہ لیا جاتا تو میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاتا، لیکن شیطان کی اس خالہ نے کام خراب کر دیا۔ آپ لوگ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جائیں، بس میں ہال کا دروازہ بند کر کے نکل جاؤں گا۔ نہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ مجھے، معاملہ برابر رہ جائے گا۔ لیکن تم خالد افضل نہیں ہو، آئی جی صاحب بولے۔ نہیں، وہ بیچارے تو اپنے گھر میں رسیوں سے بندھا پڑا ہے، آپ کسی کو بھیج کر کھلوا لیجیے گا۔ شکریہ۔ اور تم نے یہ جگہ کس طرح لی؟ محمود بول اٹھا۔ میں اس کے پیچھے کافی دنوں سے سائے کی طرح لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے ملک کو بھی فکر تھی کہ اگر انشارجہ کا اسلحہ پکڑا گیا تو یہاں ضرور شور مچے گا، لہٰذا مجھے پہلے سے ادھر روانہ کر دیا گیا تھا، اور میں نے ایک دولت مند سوداگر کی حیثیت سے اس سے دوستی گھانٹ لی تھی۔ دوستی کا گھانٹنا اس طرح آسان ہوا تھا کہ میں نے اس سے چند نہایت قیمتی غیر ملکی تحفے پیش کیے تھے، اور دفتن فوقتاً اور بھی دیتا رہا تھا۔ اس بہانے میں اس کے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور فون پر بھی اس سے بات چیت کرتا رہتا تھا۔ آج جب میں نے اسے فون کیا اور بتایا کہ میں اس کے گھر آ رہا ہوں تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ آج ایک انتہائی خفیہ میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے میں نہ آؤں۔ میں نے یہ سنا تو فوراً وہاں پہنچ گیا اور معافی مانگنے کے بعد پوچھا کہ میٹنگ کیسی ہے اور کہاں ہے۔ وہ وضاحت تو نہ کر سکا، لیکن میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو جس میٹنگ کا مجھے انتظار تھا یہ وہی ہے، اور اس میں مجھے شرکت کرنا ہوگی۔ چنانچہ میں نے ایک دوا سے اسے بے ہوش کر دیا اور اس کا میک اپ کر کے ادھر چلا آیا۔ لیکن اس کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ خالد افضل جب کسی ایسی میٹنگ میں آتا، اپنے کمرے سے بیرونی دروازے کی طرف سے باہر نکل آتا ہے اور دروازے پر تالا لگا دیتا ہے، تاکہ جب وہ رات گئے واپس آئے تو اسے گھر والوں کو نہ جگانا پڑے، گویا اب وہ خود اپنے کمرے میں بند پڑا ہے اور باہر تالا لگا ہوا ہے۔ گھر والے اس خیال میں ہیں کہ وہ میٹنگ میں گیا ہوا ہے، لیکن وہ وہیں ہے۔ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اور اب آپ لوگ تکلیف کریں گے، اٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ جس کسی نے منہ ادھر کرنے یا ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی، میں اسے گولی مار دوں گا۔ واضح رہے کہ پستول بالکل بے آواز ہے۔ ہال میں موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ پھر ان کے اٹھنے سے کرسیاں گھسیٹنے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ وہ کرسیوں کی قطاروں سے نکل کر اس کے قریب سے ہو کر دیوار کی طرف جانے لگے۔ مجرم پوری طرح ہوشیار تھا۔ ایسے میں فرزانہ اس کے پاس سے گزری اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دشمن اچھل کر گرا۔ انسپکٹر جمشید کے لیے اتنا موقع ہی کافی تھا۔ انہوں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور پستول چھینتے ہوئے الگ ہو گئے۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو مسٹر، وہ بولے۔
مجرم کے ہاتھ اٹھتے چلے گئے، اس کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایسے میں اس کے منہ سے نکلا، یہ دھماکہ کیسا تھا؟ بالکل میرے پیروں کے نیچے ہوا تھا، اس نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا۔ جادو کا دھماکہ تھا، ہم دراصل تھوڑے جادوگر بھی ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ انسپکٹر جمشید نے اٹھ کر فون پر کچھ ہدایتیں دیں۔ جلد ہی چند سادہ لباس والے آ پہنچے۔ اسے لے جاؤ بھائی، زبردست حفاظت میں رکھنا، میں یہاں سے فارغ ہو کر اس سے بات کروں گا۔ اوکے سر، جواب میں کہا گیا، اور وہ مجرم کو لے کر چلے گئے۔ پھر انسپکٹر جمشید نے خالد افضل کے گھر فون کر کے ان کے بارے میں اطلاع دی اور ریسیور رکھ کر ان کی طرف مڑے۔ میرا خیال ہے اب ہم اپنی میٹنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ دیکھ لو جمشید، مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں کوئی اور بھی غلط آدمی نہ ہو۔ آئی جی صاحب بولے۔ او ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، تب پھر مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں ہر ایک کو چیک کروں۔ ٹھیک ہے جمشید، اجازت ہے، صدر صاحب بولے۔ انسپکٹر جمشید اٹھے اور سب سے پہلے صدر صاحب کے نزدیک جا کر ان کے چہرے پر جھک گئے۔ ارے بھائی، یہ کیا مجھے بھی چیک کرو گے؟ یس سر، یہ سراغ ثانی کا سب سے بڑا اصول ہے۔ اچھا، وہ بولے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ تم بھی چیک کرو تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں۔ انہوں نے جلدی کام شروع کر دیا اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی اور غلط آدمی ہال میں موجود نہیں۔ تب کہیں جا کر انہیں اطمینان محسوس ہوا۔ اب ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ صدر صاحب بولے۔ یا آپ فرمائیں، ہم ہر حکم کی تعمیل کریں گے، آئی جی صاحب بولے۔ تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ہم یہ سراغ لگا لیں کہ انشارجہ ہمارے دشمن ملک کا اسلحہ کیوں دے رہا ہے، اسے کیا مجبوری ہے اور وہ کیوں دباؤ میں آیا ہوا ہے، صدر صاحب بولے۔ یہ کام میں انسپکٹر جمشید کو سونپتا ہوں اور 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ 1 ہفتے تک انہیں دفتر سے بھی چھٹی ہوگی، آئی جی صاحب بولے۔ شکریہ سر، ہم آپ کی امیدوں پر پورے اتریں گے۔ تو پھر اب میٹنگ برخاست۔ صدر صاحب یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ خفیہ حوالات میں گئے۔ یہاں خالد افضل کی جگہ لینے والا شخص موجود تھا۔ 4 سادہ لباس والے اس کے ساتھ کوٹری میں بند تھے۔ بہت خوب، یہ اچھا طریقہ ہے، انسپکٹر جمشید نے خوش ہو کر کہا۔ شکریہ جناب، ایک نے کہا۔ ہیلو مسٹر، تمہارا کیا نام ہے؟ 420، اس نے کہا۔ یہ نام نہیں، نمبر ہے۔ ہمارے ادارے میں نمبر الرٹ کیے جاتے ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ خیر، لیکن یہ کیا نمبر ہوا 420؟ کیوں، اس نمبر میں کیا بات ہے؟ خیر، ہمیں اس سے کیا، اب تم یہ بتا دو کہ انشارجہ تم لوگوں کو اسلحہ کیوں دے رہا ہے۔ میں نہیں جانتا، ایسی باتیں عام لوگ نہیں جانتے، یہ تو حکومتی راز ہے، اس نے کہا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کے لہجے پر غور کرتے ہی یقین کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آخر وہ بولے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خیر تم یہ تو بتا ہی سکتے ہو کہ تمہارا چیف کون ہے۔ کیوں، یہ جان کر کیا کریں گے؟ تم نے ابھی کہا تم چیف کا نام بتا دو، اور اگر میں نہ بتاؤں تو؟ اس صورت میں تمہیں کمرہ امتحان میں جانا ہوگا اور پھر تمہارے ساتھ وہاں جو کچھ بیتے گی اس کے تم خود ہی ذمہ دار ہوگے، انسپکٹر جمشید نے سرد آواز میں کہا۔ وہ کانپ گیا اور چند لمحے تک غور کرنے کے بعد اس نے کہا، اس کا نام پٹگوف ہے۔ پٹگوف؟ فاروق بڑبڑایا۔ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، بس ذرا ہماری طرف ایسے نام نہیں ہوتے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آرام، محمود نے فوراً کہا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے آرام کی ضرورت بھی ہے، اس نے کہا اور فرش پر ہی لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آؤ بھائی چلیں، اب ذرا پٹگوف سے ملاقات کر لیں۔ اچانک اس کے منہ سے کہکا ابل پڑا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا، کیوں ہنس رہے ہو؟ ملاقات کر لیں تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے مسٹر پٹگوف تمہارے ملک میں بیٹھے ہوں۔ ملک میں نہیں ہوگا تو اپنے ملک میں تو ہوگا ہی نا، انسپکٹر جمشید نے منہ بنایا۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن وہاں ان سے ملنا آسان نہیں، وہ بولا۔ ہم بھی آسان کاموں کے عادی نہیں ہیں، فرزانہ نے جل کر کہا۔ تب تو پھر جاؤ، موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس نے ہنس کر کہا۔
یہ بات بالکل غلط ہے، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، اسے کیا ضرورت ہے انتظار کرنے کی؟ فاروق نے منہ بنا کر کہا۔ آؤ چلیں، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ واپسی پر انسپکٹر جمشید نے خان رحمان سے کہا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ خان رحمان، کس بارے میں؟ اس مہم کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بولے، وہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پروفیسر صاحب، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پروفیسر داؤد سے پوچھا۔ جمشید، میں نہیں جا سکوں گا، بہت مصروف ہوں۔ آج بھی پتہ نہیں کس طرح آیا ہوں، پروفیسر داؤد جلدی سے بولے۔ جی بہتر، کوئی بات نہیں، وہ بولے۔ لیکن جمشید جانا کہاں ہے؟ خان رحمان کے لہجے میں حیرت تھی۔ بھائی پٹ گوف ہمیں اپنے ملک میں تو ملے گا نہیں، ظاہر ہے ہمیں دشمن ملک میں ہی جانا پڑے گا۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ کیوں، گھبرا گئے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ جی نہیں، گھبرایا تو نہیں ہوں، گھبرائیں تو ہمارے ملک، دشمن ملک۔ محمود نے جلدی سے کہا، بلکہ گھبرانے والے اسے آسمان نہیں ہمیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم دشمن ملک میں داخل کس طرح ہو سکیں گے؟ ان دونوں میں تو بہت سختی ہے، ہر طرف پہرے ہیں، کسی نہ کسی طرح داخل ہو ہی جائیں گے، تم فکر نہ کرو۔ وہ مسکرائے۔ پھر چونک کر انہوں نے کہا، تم لوگ گھر پہنچ کر تیاری کرو، میں رات میں کسی وقت گھر آؤں گا اور ہم اسی وقت دشمن ملک روانہ ہو جائیں گے۔ جی بہت بہتر، لیکن انکل یہ بھی اپنی تیاری کر کر ہمارے ہاں آ جائیں گے، اور ہاں ہم انہی کی گاڑی پر جائیں گے، لیکن نمبر پلیٹ بدل کر، وہ بولے۔ اور وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ رات کے 2 بجے دروازے کی گھنٹی بجی، وہ چونک اٹھے کیونکہ انداز انسپکٹر جمشید کا نہیں تھا۔ یہ کون صاحب آ گئے؟ محمود بڑبڑایا۔ محتاط انداز میں، دروازہ کھول دو جا کر، دیکھا جائے گا، خان رحمان بولے۔ وہ ادھر چھپ گئے۔ پھر محمود دروازے پر گیا۔ آؤ کھولتا ہوا دیوار سے جا کر لگا۔ فوراً ہی کوئی اندر داخل ہوا۔ محمود نے یکدم اس کی کمر پر انگلی رکھ دی اور بولا، خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ رہنے دو، تم خالی ہاتھ ہو۔ یہ کہتے ہی آنے والا بلا کی تیزی سے مڑا اور محمود کو بازو سے پکڑ لیا۔ محمود بوکھلا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی فولادی ہاتھ نے اسے شکنجے میں لے لیا ہو۔ ساتھ ہی اس نے محمود کو ایک جھٹکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا صحن تک چلا گیا۔ خان رحمان نے فوراً ہی سامنے آتے ہوئے غرا کر کہا، خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ان کے ہاتھ میں واقعی پستول تھا۔ آنے والے کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اس دوران فرزانہ اور فاروق بھی نکل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے دیکھا اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ کون ہو تم؟ خان رحمان بولے۔ دوست، اس نے کہا۔ دوست نقاب اوڑھ کر نہیں آیا کرتے۔ تو کیا ہوا، میں نقاب اتار دیتا ہوں، اس نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، خان رحمان مسکرائے۔ ویسے تم مجھے بلا وجہ ڈرا رہے ہو، تمہارا پستول بھی لوڈ نہیں ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ خان رحمان ہکلائے۔ اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں، اور اب تم اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، کیونکہ خود تم میری زد میں ہو۔ اگر یقین نہ آیا تو میرے ہاتھ کی طرف دیکھ لو۔ انہوں نے اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور دھک سے رہ گئے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک بالکل ننھا سا پستول چمک رہا تھا۔ پہلے انہوں نے اس پستول کو نہیں دیکھا تھا، وہ شاید اس کی آستین میں چھپا ہوا تھا۔ اب اس کی نال کا رخ ان کی طرف تھا۔ ان کے رنگ اڑ گئے تھے۔ محمود تو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ اس نے جس طرح اسے جھٹکا دیا تھا، اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اور اب میں نقاب اتار رہا ہوں، خبردار حرکت نہ کرنا۔ میرا نشانہ بہت پختہ ہے، اگر یقین نہیں تو اس سے پوچھ لو جس نے دروازہ کھولا تھا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں، اس کو کیا معلوم؟ فاروق نے منہ بنایا۔ پوچھ کر دیکھ لو۔ کیوں محمود، تمہیں ان صاحب کے نشانے کے بارے میں بھلا کیوں کر معلوم ہے؟ میرا خیال ہے یہ بات غلط نہیں ہے، محمود بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ آخر تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ خان رحمان بولے۔ پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں، بلکہ بتانا کیا ہے دکھاتا ہوں، اس نے کہا اور نقاب الٹ دیا۔ دوسرا لمحہ ان کے لیے بہت سنسنی خیز تھا۔ ان کے
سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس نے محکمہ سراغ کی عمارت میں خالد افضل کی جگہ لی تھی۔ وہ دھک سے رہ گئے۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو حوالات میں تھے۔ ہاں میں حوالات میں تھا، لیکن تمہارے ملک کی حوالاتیں مجھے اپنے اندر روک کر نہیں رکھ سکتی۔ وہ ہنسا۔ اس کے ہاتھ اب نیچے آ گئے تھے۔ ارے حیرت ہے، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ تمہیں کس بات پر حیرت ہونے لگی ہے؟ وہ بھی بیٹھے بٹھائے، فاروق نے بھنا کر کہا۔ اور وہ بھی ان حالات میں، محمود نے کہا۔ اس بات پر حیرت ہے کہ ان صاحب نے ابھی تک ابا جان کے بارے میں نہیں پوچھا۔ فرزانہ بولی۔ تم نے پوچھنے کی مہلت ہی کہاں دی تھی؟ بات بات پر تو کرتے چلے جا رہے ہو۔ اس نے منہ بنایا۔ نہیں، اب بات بات پر نہیں بن سکتی۔ فرزانہ مسکرائی۔ بات نہیں بن سکتی؟ کیا مطلب؟ فرزانہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ کہ میں انہیں پہچان لیا ہے۔ پہچان لیا ہے؟ لیکن ہم تو پہلے ہی پہچان چکے ہیں۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ محمود بولا۔ ارے بھائی، یہ ابا جان ہے۔ فرزانہ چہک کر بولی۔ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ باورچی خانے میں سے آواز گونجی تھی۔ 420۔ ہائے امی جان، آپ بھی دیکھ رہی تھی؟ فرزانہ بول اٹھی۔ صرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی بلکہ ان سے مقابلے کی تیاری بھی کر چکی تھی۔ کھولتا ہوا پانی بالکل تیار تھا۔ شکر ہے جلد ہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ انہوں نے کہا۔ ارے باپ رے، کھولتا ہوا پانی! انسپکٹر جمشید گھبرا کر بولے۔ لیکن جمشید، یہ میک اپ؟ خان رحمان نے الجھن کے عالم میں کہا۔ صرف میک اپ ہی نہیں، اب نمبر 420 کے تمام کاغذات بھی میرے قبضے میں ہیں، انہوں نے کہا۔ میں سمجھ گیا، آپ اس میک اپ میں دشمن ملک میں داخل ہوں گے۔ ہاں، میں نے یہی سوچا ہے۔ ان حالات میں اس سے بہتر ترکیب نہیں ہو سکتی۔ اب ہماری کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جلدی کچھ کھایا پیا اور پھر خان رحمان کی کار میں بیٹھتے ہوئے بیگم جمشید کو اللہ حافظ کہا۔ وہ ہاتھ ہلاتی رہ گئیں اور پھر جوں ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم کس راستے سے جائیں گے ابا جان؟ سمندر کے راستے سے، انہوں نے کہا۔ اوہ، اس طرح تو سفر بہت لمبا نہیں ہو جائے گا؟ آپ کے پاس تو مسٹر 420 کے تمام کاغذات ہیں، اور اس کی آواز، لب و لہجے اور حرکت و سکنات سب چیزوں کی آپ نقل کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں سمندر کے راستے سے جانا پڑے گا۔ خشکی کے راستے سے قدم قدم پر چیکنگ کی جائے گی اور بہت وقت ضائع ہوگا۔ جیسا آپ کی مرضی۔ ان کی کار 2 گھنٹے تک چلتی رہی۔ آخر انہوں نے سمندر کا شور سنا۔ وہ ایک ویران ساحل پر پہنچے اور پھر کچھ دور انہیں پیدل بھی چلنا پڑا۔ کار انہوں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ کیا ہماری واپسی تک کار یہیں کھڑی رہے گی؟ ہاں، ایک سادہ لباس والا اس کی نگرانی کرے گا۔ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑی لانچ موجود تھی۔ اس کے عرصے پر ایک نوجوان آدمی رائفل لیے کھڑا تھا۔ ہاں سلیمان، کیا خبر ہے؟ بالکل تیار، اس نے فوراً کہا۔ شکریہ، لانچ میں خود چلاؤں گا، اس لیے تم بھی اتر آؤ۔ جی، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پہلے یہی پروگرام تھا، اب نہیں۔ اس مہم پر صرف اور صرف ہم جائیں گے، انہوں نے کہا۔ اوکے سر، اس نے کہا اور لانچ سے نیچے اتر آیا۔ وہ اب دوست نما لانچ پر سوار ہو گئے۔ انسپکٹر جمشید نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور پھر وہ سمندر کی لہروں پر تھے۔ لانچ بلا کی رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ انسپکٹر جمشید کی نظریں سمت بتانے والے آلے پر تھیں۔ اس وقت فوجی سائرن بجنے لگے۔ شاید دشمن کی لڑاکا طیارے حملے کرنے کے لیے تیار تھے۔ شہر پہلے ہی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ تو اس وقت تھے ہی سمندر میں روشنی کہاں! ان کی لانچ کے بھی صرف اندر روشنی تھی، باہر سے بالکل طور پر وہ تاریکی میں لپٹے ہوئے تھے۔ ویسے ابا جان، آپ نے اب تک کوئی اندازہ تو لگایا ہوگا
کہ ہمارے پڑوسی دشمن ملک کا ان شارجہ پر کیا دباؤ ہو سکتا ہے؟ فرزانہ بڑبڑائی۔ نہیں، ابھی تک میں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا۔ اس قسم کے معاملات بہت خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے فوجیوں کے ہاتھ وہ اسلحہ نہ لگتا تو ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی کہ اندر ہی اندر کیا داؤ پیچ کھیلا جا رہا ہے۔ کس قدر خوفناک بات ہے، جو ملک ہمارے فوجی مدد کر رہا ہے وہی ہمارے دشمن ملک کو بھی اسلحہ دے رہا ہے۔ محمود نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جنگوں کے درمیان اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک باتیں ہو جاتی ہیں۔ خان رحمان مسکرائے۔ اگر ہمیں ان حالات کا علم نہ ہوتا تو شاید دشمن ملک کا اگلا قدم یہ ہوتا کہ وہ ہماری امداد بالکل ختم کروا دیتا اور اپنی امداد میں اضافہ کروا لیتا، اور ان حالات پر غور کرنے کے بعد آخر کار وہی نتیجہ نکلا۔ انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ جی، کون سا نتیجہ؟ فاروق نے جلدی سے کہا۔ یہ کہ مسلمان کو صرف اور صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی، بس یہی ہماری غلطی ہے۔ افسوس۔ محمود نے سرداہ بھری۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ابا جان، آپ تو خیر اس غیر ملکی جاسوس کے میک اپ میں ہیں، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے میک اپ کا سہارا صرف دشمن ملک میں داخل ہونے کے لیے لیا ہے۔ ایک بار ہم اندر داخل ہو جائیں پھر میں اس میک اپ کو ختم کر دوں گا۔ وہ بولے، لیکن جہاں بھی میک اپ سے کام لیا جائے گا وہاں ہمارے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ یہ کہ میں تم لوگوں کو گرفتار کر کے لایا ہوں۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ لیکن ابا جان، ہمارے ہاتھ پیر تو کھلے ہوں گے۔ بھائی، تم ذہن کو پریشان نہ کرو، تمہارے ہاتھ باندھنے کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انتظام کر لیا گیا ہے؟ فرزانہ چونک کر بولی۔ ہاں، بس دیکھتے جاؤ۔ وہ مسکرائے۔ ان کا سفر جاری رہا۔ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد لانچ ایک ساحل پر رکی۔ انہیں ایک ونگ کھڑی نظر آئی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر تاریکی شیشوں کی اینک لگائی رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا اور پھر جوں ہی اس نے انہیں پہچانا وہ جلدی سے نیچے اتر گیا، تاہم اس کے چہرے پر الجھن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہے؟ اس نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہاں، یہی بات ہے، محمود بولا، لیکن میں نے ان کے بغیر آپ کو آگے نہیں لے جا سکوں گا۔ کیوں؟ فاروق مسکرایا۔ اس لیے کہ آپ لوگوں کی شناخت کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم اپنی اصلی شکل صورت میں ہیں۔ فرزانہ بولی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میک اپ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو آپ ابا جان سے بھی کہتے۔ نہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو میں ان سے ایک بات پوچھتا، وہ اس بات کا جواب دیتے اور میں جان لیتا کہ وہ وہی ہیں یا ان کے بھیس میں کوئی اور ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اور وہ بات کیا ہے جو آپ ان سے کہتے؟ فاروق نے شوخ انداز میں کہا۔ وہ بھلا میں کس طرح بتا سکتا ہوں؟ ضرورت بھی نہیں ہے بتانے کی، چاند نکل آیا ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ ہائے، یہ آپ ہیں؟ وہ اچھل پڑا۔ لیکن ابھی تم نے اپنی تصدیق نہیں کروائی۔ مطلع پر بھی عبر آلود ہے، اس نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، یہ تم ہی ہو۔ سناؤ غازی، کیا حال ہے؟ جی، بس آپ کی دعائیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے انسپکٹر جمشید۔ وہ بولے۔ آئیے، اس نے کہا۔ ڈرائیونگ میں کروں گا، تم ان کے ساتھ اندر بیٹھ کر اپنا کام کرو گے۔ وہ بولے۔ اوکے سر۔ وہ ونگ پر سوار ہو گئے۔ لانچ بلوں کی توں کھڑی رہ گئی اور یہ لانچ، محمود نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کی فکر نہ کریں، ہمارے ساتھی اس سے ایک نزدیکی جزیرے تک پہنچا دیں گے اور بروقت ضرورت پر یہیں لے آئیں گے۔ اوہ، اچھا، گویا تمام انتظام پہلے ہی کر لیا گیا ہے۔ ہاں، انسپکٹر جمشید کی ہدایت کہ ہمیں پہلے ہی مل چکی ہیں۔
اچھا اب آپ لوگ اپنے ہاتھ باندھوا لیں۔ ہمیں ہاتھ بندھوانے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم خطرے میں گھر گئے تو باندھے ہوئے ہاتھوں سے کیا کر سکیں گے؟ فاروق نے منہ بنایا۔ پہلے ہاتھ بندھوا لیں اور پھر یہ سوال کریں، غازی نے مسکرا کر کہا۔ اچھی بات ہے۔ وہ ان کے ہاتھ باندھنے لگا، آخر بولا، اب اپنے ہاتھ ہلا جلا کر دیکھیں۔ انہوں نے ہاتھوں کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح جکڑ دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پوری مضبوطی سے باندھے گئے ہیں، محمود نے کہا۔ اب رسیوں سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کریں، میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں، اس نے کہا۔ لائیے، کہاں ہیں؟ فاروق بولا۔ کیا چیز؟ وہ 2 منٹ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، فاروق بولا۔ اور ہاں، یاد آیا، آپ بہت تفتہ مزاج کے ہیں۔ وہ ہنس دیا، پھر بولا، اب اپنے انگوٹھے اس جگہ پھنسا کر زور لگائیں۔ کیوں، اس سے کیا ہوگا؟ زور لگا کر دیکھ لیں، اس نے کہا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، فوراً ہی ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، ارے! ان کے ہاتھ یکدم رسیوں سے آزاد ہو گئے تھے، ساتھ ہی ان کے منہ سے مارے حیرت کے کھلے کھلے رہ گئے۔ کمال ہے، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ یہ ہے ہاتھ باندھنے کا ایک خاص طریقہ۔ اب تو آپ مطمئن ہیں؟ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، لیکن اب آپ کو پھر محنت کرنا پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، ہمارا سفر کافی لمبا ہے، اس نے کہا، اور پھر ان کے ہاتھ باندھنے لگا۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید نے بریک لگائے۔ انہوں نے چونک کر آگے جھکتے ہوئے اگلے حصے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ابا جان؟ پتہ نہیں، گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ اوہ، کہیں چیکنگ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، نظر تو یہی آ رہا ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے پھر بولے، لیکن تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ ایک ایک قدم کاروں کی قطار آگے بڑھتی رہی، آخر ان کی باری میں بھی آ گئی۔ ایک ملٹری مین نے کھڑکی کی سامنے آ کر کہا، اپنے کاغذات دکھا دیں۔ جی بہت بہتر، انہوں نے کہا، اور مسٹر 420 کے کاغذات اس کے سامنے کر دیے۔ کاغذات پر نظر پڑتے ہی ملٹری مین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے سرد اور خوش لہجے میں کہا، اپنی گاڑی اس طرف نکال لیں، شاید آپ نہیں جانتے میں کس ڈیوٹی پر ہوں، اور وہ کاغذات کو بھی آپ نے غور سے نہیں پڑھا۔ جی میں پڑھ چکا ہوں، آپ اس طرف آ جائیے۔ ہمیں آپ ہی کی تلاش تھی۔ جی کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ مطلب ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، پہلے اس طرف آ جائیے، آپ کے لیے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمام سڑکیں ہم نے بلاک کر رکھی ہیں، اس نے کہا۔ اچھی بات ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، آپ کو اس حرکت پر افسوس کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو ضرور افسوس ہوگا کہ اس میک اپ میں کیوں آئے۔ وہ ہنسا۔ کیا مطلب؟ اس مرتبہ وہ زور سے بولے، اور پھر ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تیر گئے۔ انہوں نے ونگ گاڑیوں کے درمیان سے نکال لی۔ باقی گاڑیوں کی چیکنگ کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی تھی، جس کی تلاش تھی وہ گاڑی مل گئی تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا۔ چیکنگ کرنے والے فوجی گاڑیوں کے پاس سے ہٹ آئے، گاڑیاں تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگیں۔ ادھر ان کی گاڑی کو پوری طرح گھیرے میں لیا جا چکا تھا۔ اسٹنگ کرنے لگی رائفل ان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ نیچے اتر آئیں، آپ کو ہمارے ساتھ کچھ دور پیدل چلنا ہوگا، ایک ملٹری نے کہا۔ وہ نیچے اتر آئے، نزدیک ہی ایک سفید رنگ کی عمارت میں انہیں لایا گیا، اور پھر ایک کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ زور سے اچھلے، اور پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مسٹر 420 ان کے سامنے صوفے میں دھنسا شوخ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ زبان خاموش۔ چند لمحے سکتے کے عالم میں گزر گئے، پھر انسپکٹر جمشید نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، مسٹر 420 آپ اور یہاں؟ ہاں، اسی لیے تو آپ بھی یہاں نظر آ رہے ہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ بہت خوب، آپ کس طرح فرار ہوئے؟ فرار ہونا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، مجھے تھوڑا سا جس دم کا تجربہ، بس میں اچانک گرا اور ساخت ہو گیا، مجھے فوراً حوالات سے نکالا گیا، اور پھر میں اٹھتے ہی بھاگ نکلا۔ آپ کے نگراں میرا پیچھا ہی کرتے رہ گئے ہوں۔ تو یہ بات ہے۔
ہاں، اور اب میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ وہ تو بہت ہم جانتے ہیں، آپ نے اپنے ملک کے جاسوس ہیں اور ہمارے ملک میں جاسوسی کی فرائض سر انجام دینے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے یہاں کیا اختیارات ہیں۔ ضرور بتائیے جناب، ہم بہت دلچسپی سے سنیں گے۔ محمود نے فوراً کہا، دلچسپی تو خیر واقعی تمہیں لینا پڑے گی، لے چلو انہیں سیاہ کمرے میں۔ سیاہ کمرہ کیا مطلب؟ سنا ہے تم لوگوں نے بھی ایک کمرہ امتحان بنا رکھا ہے۔ جی ہاں، بنا تو رکھا ہے، تو کیا سیاہ کمرہ اسی قسم کی کوئی چیز ہے؟ اس سے بہت آگے کی، اس میں سختی کرنے کی جدید آلات نصب ہیں، لیکن وہ تو ایسے موقعوں پر استعمال کیے جاتے ہیں جب کوئی بات اگلوانا ہو۔ آپ ہم سے کیا اگلوانا چاہتے ہیں؟ ہم یہی بتا دیتے ہیں، فاروق نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئیے فاروق، خبردار تم زبان بھی نہیں ہلاؤ گے۔ محمود گھرایا، تو کیا تم چاہتے ہو ہم لوگ سیاہ کمرے میں جائیں؟ یہ صرف گڈر بھبکیاں ہیں۔ او اچھا، اگر بات یہ ہے تو پھر میں ہرگز کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور تم سے پوچھ کون رہا ہے احمق الو، اس نے شوخ انداز میں کہا۔ آپ، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ شٹ اپ، وہ چلایا۔ آپ نے خود ہی تو ایک بات پوچھی تھی۔ فرزانہ نے منہ بنایا۔ اگر ہم سے نہیں پوچھ رہے تو کیا ہمارے فرشتوں سے پوچھنے کا ارادہ ہے؟ تمہارے فرشتے بھی کچھ نہیں بتا سکیں گے، میں تو انسپکٹر جمشید سے سوالات کروں گا اور میری زبان خاموش رہے گی۔ انسپکٹر جمشید مسکرا کر بولے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت زدہ انداز میں کہا۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ خان رحمان بولے۔ میں کسی سے کچھ اگلوانا چاہوں اور اس کی زبان بند رہے؟ اس نے کہا۔ ہو سکتا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آج ایسا ضرور ہوگا۔ ابھی آپ کو میرے طریقہ کار کا علم نہیں ہے انسپکٹر جمشید، وہ بولا۔ علم بھی ہو جائے گا، لے چلو انہیں۔ انہیں ایک طرف دھکیلا جاننے لگا۔ ان کے چاروں طرف رائفلیں ہی رائفلیں تھیں، کسی طرف سے بھی وہ کوئی حرکت نہیں کرنے کے قابل نہیں تھے، تاہم وہ موقع کی طاق میں تھے اور ان کی آنکھیں تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ آخر وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، عجیب و غریب آلات فٹ تھے وہاں پر۔ انسپکٹر جمشید کو مشین نمبر 5 میں کس دو۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ جو ہی آپ کو مشین میں کس دیا جائے گا اور چند بٹن دبا دیے جائیں گے، آپ فرافر بولنے لگیں گے، میرے ہر سوال کا جواب دیں گے اور میں آپ سے وہ تمام راز اگلوا لوں گا جو آپ سینے میں محفوظ ہیں اور جن کے بارے میں آپ کی حکومت کو اطمینان ہے کہ وہ راز ایسے سینے میں ہیں کہ جس سے نکالنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کی حکومت کا یہ خیال بھی غلط ثابت کر دوں گا۔ آپ باتیں ہی بنائے جا رہے ہیں، کچھ کر کے بھی تو دکھائیں۔ انسپکٹر جمشید نے منہ بنایا۔ تو پھر مشین نمبر 5 کی طرف قدم اٹھائیں، اس نے کہا۔ میں کیوں اٹھاؤں؟ آپ لوگ خود مجھے لے جائیں اس طرف۔ ضرور، کیوں نہیں، اٹھاؤ بھائی انہیں۔ 4 آدمی آگے بڑھے۔ اس غرض کے لیے انہیں اپنی رائفلیں کی ایک طرف رکھ دینا پڑی، تاہم وہ میز جس پر رائفلیں رکھی گئی تھی ان سے کافی دور تھی اور درمیان میں کتنے ہی رائفلوں والے موجود تھے، گویا ان تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ اٹھا کر استعمال کرنے والی بات دوسری تھی۔ وہ چاروں یکدم جھکے تاکہ انہیں ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیں۔ انسپکٹر جمشید نے نہایت پرسکون انداز میں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اچھل کر دوسری طرف جا کھڑے ہوئے۔ چاروں بھرا کر پلٹے۔ یہ کیا سرکس کے کرتب دکھانے کا ارادہ تو نہیں ہے انسپکٹر جمشید؟ اگر آپ لوگوں نے پسند کیا تو دکھا دیں گے، وہ بولے۔ ہوشیار ہو کر پکڑو بھائی، یہ حضرت بہت تیز ترار خیال کرتے ہیں خود کو، اس نے کہا۔ چاروں ایک بار پھر ان کی طرف لپکے۔ اس مرتبہ انہوں نے چاروں طرف سے قدم اٹھائے، بازو انہوں نے آگے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ نزدیک پہنچتے ہی انہوں نے یکدم چھاپا مارا، لیکن انسپکٹر جمشید بلا کی تیزی سے نیچے بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ آپس میں الجھ کر اور ٹکرا کر رہ گئے۔ وہ چکرا گئے۔ یہ دیکھ کر 420 نے جل بھن کر کہا، بس پکڑ چکے تم انہیں اور لے جا چکے نمبر 5 مشین کی طرف۔ اگر یہ بات ہے تب تو انہیں آرام کرنا چاہیے، فاروق مسکرایا۔ اٹھو، 8 آدمی مل کر انہیں قابو میں کریں، 420 نے حکم دیا۔ 4 اور نے رائفلیں رکھ دیں اور ان کی طرف لپکے۔ اس مرتبہ 8 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ اب میں کوئی چال
لاکی نہیں دکھاؤں گا، انسپکٹر رمشید نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس نکل گئی ساری تیزی؟ نہیں، خیر نکل تو نہیں، ابھی انہی میں ہے، فاروق نے کہا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے؟ 420 غرایا۔ اگر میرے بولنے پر اعتراض ہے تو میں چپ ہی کر جاتا ہوں، فاروق نے منہ بنایا۔ ہاں تم چپ ہی ہو جاؤ، وہ بولا۔ اچھی بات ہے، اب میں نہیں بولوں گا جب تک کہ آپ خود نہیں بولنے کی فرمائش کریں گے۔ کیا کہا؟ میں اور تم سے بولنے کی فرمائش کروں؟ تم گلوکار ہو کیا؟ مقرر ہو کیا؟ نہیں، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، فاروق نے جلدی سے سر ہلایا۔ اس وقت تک 8 آدمی ان کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ان کے بازو اور ٹانگوں کو پکڑ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر 420 نے چہک کر کہا، بس بن گیا کام، اب یہ کوئی حرکت نہیں کر سکیں گے۔ واقعی اب یہ کوئی حرکت نہیں کر سکیں گے۔ میں کوئی حرکت نہیں کروں گا اب، انسپکٹر رمشید نے کہا۔ اٹھاؤ بھائی، اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ ان میں سے ایک ہکلایا۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ یہ ہم سے نہیں اٹھ رہے، دوسرا بولا۔ کیا کہا؟ نہیں اٹھ رہے؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ تم 8 ہو اور یہ اکیلے، اور 8 آدمی مل کر بھی انہیں نہیں اٹھا سک رہے۔ تم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، فاروق بولا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ اب میں نہیں بولوں گا۔ ہاں تم نے یہ کیا کہا؟ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں ڈوب مرنے کے لیے؟ نہیں، وہ مرحلہ بعد میں آئے گا، پہلے آپ ان کے ساتھ مل کر اٹھانے کے لیے زور تو لگائیں۔ مجھے ان کے ساتھ مل کر زور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کام کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تو پھر یہ بھی کر کے دیکھ لیں، محمود نے فوراً کہا۔ تم ایک طرف ہٹ جاؤ الو کے پٹھوں، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں، میں خود ہی انہیں مشین نمبر 5 تک لے جاؤں گا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ خان رحمان مسکرا دیے۔ 420 نے انہیں گھور کر دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دھڑم سے گرا، منہ فرش پر لگا۔ منہ اوپر اٹھا تو ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ یہ ٹانگ کس نے اڑائی؟ میں نے، محمود بولا۔ سر پر اس نے جلدی سے کہا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تو پھر کس کا قصور ہے؟ وہ گرایا۔ میری ٹانگ کا، اس کی یہ خاص عادت ہو گئی ہے، بس موقع بہ موقع اڑ جاتی ہے۔ تو پھر فکر نہ کرو، تمہاری ٹانگ کاٹ دینے کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ ارے باپ رے، محمود نے گھبرا کر کہا۔ کیوں، نکل گئی جان؟ اب جان بیچاری بھی کیا کرے، فرزانہ مسکرائی۔ وہ اب اٹھ چکا تھا اور انسپکٹر رمشید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا مسٹر 420؟ انسپکٹر رمشید گھبرا گئے۔ بس ڈر گئے؟ 420 ہنسا۔ یہ بات نہیں، وہ بولے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ گھبرا میں اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی ناک سے خون بہہ رہا ہے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، مہربانی فرما کر پہلے ناک سے خون صاف کر لیں اور پھر میری طرف بڑھیں۔ ان کی کھیکھی شروع ہو گئی۔ 420 کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لیجئے، اب سب آپ پر ہنس رہے ہیں، خان رحمان بول اٹھے۔ کیا سب ہنس رہے ہیں؟ ان کی یہ مجال کہ مجھ پر ہنسیں؟ نہیں مسٹر 420، ہم تو نہیں ہنس رہے۔ تو پھر کیا تمہارے باپ اور دادا ہنس رہے ہیں؟ ٹھہرو، پہلے تم سے نبڑ لوں۔ یہ کہہ کر وہ بھنائے ہوئے انداز میں ان کی طرف لپکا۔ مسٹر 420 کچھ خیال کیجئے، اس کی طرف ہم ان لوگوں کو کبھی بھی شکنجے میں نہیں کس سکیں گے اور یہ ہمارا خوب مذاق بنائیں گے۔ اوہ، اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ان کی طرف اٹھتے اس کے قدم رک گئے۔ میں ان لوگوں کو اس قابل نہیں رہنے ہی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر ان کی طرف پلٹا اور خوفناک انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ پھر اس کے ہاتھ میں پستول بھی نظر آیا۔ اب اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ میں انہیں موت کی نیند سلا رہا ہوں۔ لیکن آپ تو ان سے کچھ پوچھنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ جہنم میں گیا کچھ پوچھنا، وہ بولے۔ ہاں ٹھیک تو ہے، وہ خود ہی ان سے پوچھ لے گا، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ غلط، وہ بیچارہ کس طرح پوچھ سکے گا جبکہ ہم جنت میں ہوں گے اور وہ جہنم میں؟ خاموش، اس نے چیخ کر کہا۔ پستول والا ہاتھ تن گیا، لیکن اس وقت وہ ایک بار پھر اوندھے منہ گرا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا، جس کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ سب کے سب اس طرف متوجہ ہو گئے، لہٰذا فرزانہ کو پستول اٹھاتے کوئی نہ دیکھ سکا۔ طریقہ کار۔ اس نے غصے کے عالم میں سر پیچھے کی طرف گھمایا۔ فاروق اس کے بالکل نزدیک موجود تھا اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ 420 کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا، اس نے پرسکون آواز میں کہا، برا ہو اس بری عادت کا۔
کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ محمود نے حیران ہو کر کہا. کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ تم نے یہ جملہ کہا ہے برا ہوا اس بری عادت کا. ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ فاروق مسکرایا. اب تم سے کون مغز مارے؟ اس نے جل کر کہا. تم. فاروق بولا. میں تم لوگوں کا اب وہ حشر کروں گا کہ مرنے والے کے بعد بھی تمہاری روحیں کانپتی رہیں گی. 420 نے غرا کر کہا. یہ تو ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی جناب. کن کے ساتھ؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا. ہماری روحوں کے ساتھ، اس نے کہا. ارے میرا پستول کہاں گیا؟ یہ رہا میرے پاس، فرزانہ نے بوکھلا کر کہا اور پستول والا ہاتھ سامنے کر دیا، اس طرح کہ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور دباؤ ڈالتی نظر آ رہی تھی. اے خبردار، ٹریگر نہ دبانا، 420 نے چلا کر کہا. میں کیا کروں، میری انگلی چپک کر رہ گئی ہے ٹرائگر پر اور ہٹائے نہیں ہٹ رہی ہے. بہت گندی عادت ہے تمہاری انگلی کی. اب جب تک ٹرائگر دب نہیں جاتا یہ کہاں ہٹے گی. فاروق چہکا. خبردار، موت کو آواز نہ دینا. نال کا رخ بالکل میری طرف ہے، اس کا رخ پھیر دو، 420 نے بلند آواز میں کہا. میں رخ پھیر دوں لیکن کس طرف؟ فرزانہ نے گھبرا کر پوچھا. اپنے کسی ساتھی کی طرف. یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ ہاں اگر آپ پسند کریں تو اپنے کسی ساتھی کی طرف پھروا لیں رخ. فرزانہ نے منہ بنایا. ٹھیک ہے پھیر دو، اس نے کام کر کہا. دیکھا مسٹر 420 کے ساتھیوں، اس شخص کو اپنی جان کی تو پرواہ ہے لیکن تمہاری جانوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں، اور تم ایسے شخص کے احکامات کی تعمیل کرتے ہو. فرزانہ بولی. اس کے ساتھیوں کے چہرے غصے سے ابل پڑے. ان میں سے ایک نے کہا. مسٹر 420 یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں غلط کہہ گیا، تم تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو، اس نے گڑبڑا کر کہا. اگر جان سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر لو، ان کے بجائے تم گولی کھا کر دیکھو. فرزانہ نے انگلی پھر ٹرائگر پر دباؤ ڈالتی نظر آئی. ہاں کھانے کے بعد ذرا ہمیں بھی بتانا ذائقہ کیسا ہے، فاروق نے کہا. نہیں ٹھہرو. اور فرزانہ نے ٹرائگر دبا دیا. گولی 420 کے کندھے پر سے گزر گئی، تاہم گولی چلنے کا دھماکہ نہیں ہوا تھا. پستول بے آواز تھا. میں نے جان بوجھ کر گولی کندھے کے اوپر سے گزاری ہے، یہ خیال نہ کرنا کہ میرا نشانہ خطا گیا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ دوسری گولی تمہیں نہ لگے تو اپنے ساتھیوں سے کہو اپنی رائفلیں گرا کر ہاتھ اوپر اٹھا دیں. فرزانہ نے سرد آواز میں کہا. او ہاں، ایسا نہ کرنا کہ رائفلیں اوپر اٹھا دو اور ہاتھ نیچے گرا دو، محمود نے ہنس کر کہا. گرا دو رائفلیں ورنہ یہ پاگل لڑکی مجھے ضرور گولی مار دے گی. بھائی کم از کم تم اندازہ لگانے میں ضرور ماہر ہو، انسپکٹر جمشید بولے. رائفلیں گرانے کی آواز گونج اٹھی. محمود، فاروق، خان رحمان اور انسپکٹر جمشید نے جلدی سے ان کو سمیٹ لیا اور پھر ایک ایک رائفل ہاتھوں میں تھام لی. مسٹر 420 آپ کا کھیل تو ہو گیا ختم، اب یہاں سے ہمارا کھیل شروع ہوتا ہے، انسپکٹر جمشید بولے. کیا مطلب؟ بڑی مصیبت ہے اب اس قدر آسان بات کا مطلب بھی بتانا پڑے. صرف اتنا بتا دو چیف پٹگاف کہاں ہیں؟ ہم لوگ کس طرح ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ تمہارے فرشتے بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے. پھر فرشتے درمیان میں آ گئے. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، بات میں بات فرشتوں تک پہنچا رہے ہیں. محمود نے برا سا منہ بنایا. تم اس بات کو چھوڑو، طریقہ بتاؤ، اس تک پہنچنا ہمارا اپنا کام ہے. پہلے یہ بتاؤ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اگر تم نے طریقہ درست بتایا تو پھر بہت اچھا سلوک کریں گے، انسپکٹر جمشید نے کہا. افسوس میں نہیں بتا سکتا. کیوں، اب کیا ہوا؟ میں سمجھ گیا، تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک پھر بھی نہیں کرو گے. یہ صرف تمہارا خیال ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہیں، میں نہیں بتا سکتا. تمہاری مرضی. اب ہم تمہیں ان شکنجوں میں کس کر تمہاری زبان کھلوائیں گے. مطلب یہ کہ جو پروگرام تھوڑی دیر پہلے تمہارا تھا اب وہی پروگرام ہمارا ہے. لیکن تم ان شکنجوں کو کام میں لانا کیا جانو، اس نے پریشان ہو کر کہا.
لے آئیں گے کام میں. اب تم سب ایک ایک شکنجے میں داخل ہو جاؤ اور دروازہ بند کر لو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر پستول کا ٹائگر دبتا چلا جائے گا. نہیں ٹھہرو، میں بتاتا ہوں طریقہ، 420 نے گھبرا کر کہا. لیکن غلط طریقہ نہ ہو. غلط ہونے کی صورت میں تم ڈبل مصیبت میں پھنسو گے. انسپکٹر جمشید بولے. وہ کیسے؟ ہمارے بھی کچھ طریقے ہیں. اب ہم ہر طریقے کو تو وضاحت نہیں کر سکتے. وہ بولے. فکر نہ کرو، طریقہ بالکل درست ہوگا، لیکن تم اس میں کامیاب ہو سکو گے یا نہیں، ہم اس کی تو ضمانت نہیں دے سکتے. فکر نہ کرو، اس کی ضمانت ہم خود دیں گے. خیر ہمیں کیا. سنیں، چیف پٹگاف شہر کے سب سے اہم عمارت ریڈ بلڈنگ میں بیٹھا ہے. یہ پوری کی پوری بلڈنگ اس کے قبضے میں ہے. نہایت جدید طرز کی عمارت ہے. تمام دروازے خود کار ہیں. ملاقات کے لیے آنے والے کو پہلے صدر دروازے پر لگا گھنٹی کا بٹن دبانا پڑتا ہے. آواز کے ساتھ ہی چیف کا نائب اسکاٹ ایک بٹن دباتا ہے اور اس کے کمرے میں لگی ٹیلی ویژن اسکرین روشن ہو جاتی ہے اور وہ اس اسکرین پر ملاقاتی کو بخوبی دیکھتا ہے، پھر اس سے بات کرتا ہے. اگر ملاقاتی اسے مطمئن کر دے تو پھر وہ پٹگاف سے بات کرتا ہے اور ملاقاتی کی بات اس سے کراتا ہے. اگر غلط آدمی ہو تو الارم بجا دیتا ہے اور عمارت کی نچلی منزل میں موجود خفیہ پولیس خفیہ راستوں سے صدر دروازے تک پہنچ کر اس کو گرفتار کر لیتی ہے. یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. تب تو معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. خیر اس کی رہائش کہاں ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے. رہائش بھی اسی عمارت میں ہے. اور یہ اور بھی بری بات ہے. خیر وہ کسی وقت عمارت سے باہر بھی تو نکلتا ہوگا نا. کیا ہمیشہ ہی عمارت میں رہتا ہے؟ ہاں یہ بھی سن لو. یہ کہتے ہوئے 420 مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں گہرا طنز تھا. جب اسے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ایک بالکل گاڑی عمارت کے اندر ہی اس کے دروازے تک آ جاتی ہے اور وہ اس میں بیٹھ کر جاتا ہے اور ڈرائیور گاڑی کو عمارت سے باہر لے آتا ہے. گاڑی جدید ترین ہے اور بلٹ پروف بھی. اس کے دروازے بھی خود کار ہیں. وہ کہتا چلا گیا. شکریہ. اور کوئی بات؟ انسپکٹر جمشید نے پرسکون آواز میں کہا. بس اب کیا خیال ہے؟ کیا تم ملاقات کر سکو گے؟ ہاں کیوں نہیں. یہ کیا مشکل ہے؟ میں بغیر کسی مشکل کے چیف پٹگاف کے سامنے پہنچ جاؤں گا. وہ کیسے؟ 420 ہکلایا. یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میرا کام ہے. یہ بات مت بھولیے گا کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ آپ میرے میک اپ میں ہمارے ملک میں داخل ہو چکے ہیں. اچھا یاد رکھوں گا، انہوں نے کہا. اب ان کا کیا کرنا ہے؟ خان رحمان پریشان ہو کر بولے. یہی میں سوچ رہا ہوں، اگر ہم انہیں آزاد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ پٹگاف کو ساری صورتحال بتا دیں گے اور پھر میری اس سے ملاقات اور بھی مشکل ہو جانے کا امکان ہے. انسپکٹر جمشید بڑبڑائے. تو پھر آواز دیجیے نا ایسے میں فرزانہ کے دماغ کو. فاروق بولا. ابھی نہیں، پہلے ہم کہیں اطمینان سے بیٹھ جائیں. اطمینان سے بیٹھ جانے کے لیے یہ عمارت بھی بری تو نہیں. ان لوگوں کو باندھ کر کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور خود دوسرے کمرے میں مشورہ کر سکتے ہیں. خان رحمان نے کہا. ہاں یہی کرنا ہوگا. اور پھر انہوں نے 420 اور اس کے ساتھیوں کو باندھنا شروع کر دیا. رسی کا ایک گولا اس کمرے میں سے مل گیا تھا اور یہ شاید ان لوگوں کو باندھنے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا، لیکن خود باندھنے والوں کو باندھنے کے کام آ گیا. ایسے میں 420 نے کہا. دیکھیے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا ہمیں موت کے گھاٹ نہیں اتاریں گے. ہم اس بات پر قائم ہیں. تب پھر ہمیں باندھا کیوں جا رہا ہے؟ مجبوری ہے. آپ کو آزاد بھی تو نہیں کیا جا سکتا. ہم آپ لوگوں کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے. تو کیا ہوا، دو تو اٹھا سکتے ہیں، فاروق نے کہا.
خیر جو آپ کی جی میں آئے کریں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، فاروق نے چونک کر کہا۔ فرزانہ کا مقابلہ کرنے کا بھوت تو سوار نہیں ہو گیا تم پر؟ محمود نے اسے گھورا۔ ارے نہیں، میں اور فرزانہ کا مقابلہ کروں؟ کسی بڑی چیز کے مقابلے کی بات ہوتی تو ایک بات بھی تھی۔ فاروق مسکرایا۔ دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیا میں تمہیں چونٹی نظر آتی ہوں؟ فرزانہ نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ چھوٹی چیز صرف چونٹی ہی تو نہیں ہوتی۔ محمود کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ فاروق کے ذہن میں کوئی بات آ رہی تھی، کہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ خان رحمان نے پریشان ہو کر کہا۔ آپ کا مطلب ہے ذہن میں ادھر ادھر؟ محمود حیران رہ گیا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ فاروق کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں نہ یہیں سے مسٹر پٹگوف کو فون کیا جائے اور فون مسٹر 420 کریں، وہ انہیں یہاں آنے کی دعوت دیں، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے درمیان پھنس گئے ہیں۔ ظاہر ہے پٹگوف فوراً آئے گا اور اس طرح ہم اس سے ملاقات کر لیں گے۔ بس رہنے دو، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں۔ محمود نے منہ بنایا۔ کیا چیز میرے بس کا روگ نہیں؟ یہی ترکیب وغیرہ سوچنا، جس کا کام اسی کو سجے اور کرے تو ٹھینگا بجے۔ گویا یہ ترکیب تمہیں پسند نہیں آئی؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، پٹ گوف اس پوری عمارت کو گھیر لینے کا حکم دے دے گا، اور پھر ہم کیا کر سکیں گے؟ محمود نے اعتراض کیا۔ اس کے گھیر لینے سے کیا بنتا ہے؟ جب ہم اسے بتائیں گے کہ یہ سب لوگ ہمارے قبضے میں ہیں اور اگر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو ان لوگوں کو نقصان ساتھ پہنچے گا۔ فاروق جلدی جلدی بولا۔ کیوں مسٹر 420، تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس ترکیب پر عمل کیا جائے یا نہیں؟ کیا ضرور جا سکتا ہے، لیکن کریں ہرگز نہ، اس نے گھبرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ اس طرح ہم سب موت کی گھاٹ اتر جائیں گے۔ وہ کیسے؟ پٹ گوف کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑا اور خاص آدمی ہے۔ وہ آپ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے ہم جیسے 10,000 آدمیوں کو بھی ختم کرا دے گا، تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ آتے ہی یہی حکم دے گا کہ اس پوری عمارت کو بم مار کر اڑا دیا جائے۔ 420 نے جلدی جلدی کہا۔ اوہ تب تو، فاروق کہتے کہتے رک گیا۔ تب تو کیا؟ فرزانہ مسکرائی۔ تب تو یہ کام واقعی تمہارا ہے۔ پہلے ہم الگ کمرے میں چل کر بیٹھیں، وہیں کوئی ترکیب سوچی جائے گی۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ ان سب کو باندھا جا چکا تھا، سب لوگ دوسرے کمرے میں آ بیٹھے تھے، قیدیوں کے کمرے کو باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہمیں سوچنا صرف یہ ہے کہ کمزوری کہاں ہے۔ انسپکٹر جمشید کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی کیا مطلب؟ کمزوری کہاں ہے؟ ہاں، پٹ گوف سے ملاقات کے سلسلے میں جو بھی طریقہ کار ہے، اس میں ہمیں کوئی کمزور پہلو تلاش کرنا ہے تاکہ ہم اس کمزور پہلو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مثال کے طور پر ایک قلعہ فتح کرنا ہے تو ایک ماہر فوجی پہلے یہ معلوم کرانے کی کوشش کرے گا کہ قلعے کا سب سے کمزور پہلو کون سا ہے۔ اس کے لیے ہمیں شروع سے آخر تک جائزہ لینا ہوگا۔ مسٹر پٹ گوف ریڈ بلڈنگ میں رہتا ہے۔ ریڈ بلڈنگ تمام کی تمام اس کے قبضے میں ہے۔ کوئی ملاقاتی اگر گھنٹی بجاتا ہے تو اس کا نائب اسکاٹ اس سے بات کرتا ہے اور اسکرین بند اس کی تصویر بھی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ پٹ گوف سے ملاقاتی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ تو حال ہے عمارت کا۔ اگر اسے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو عمارت کے اندر سے ہی بند گاڑی میں بیٹھا ہے۔ گاڑی بلیٹ پروف بھی ہے۔ آخر اس سارے طریقہ کار میں کمزور پہلو کہاں سے تلاش کریں؟ محمود نے الجھن کے عالم میں کہا۔ جب 420 یہ ساری بات بتا رہا تھا، کمزور پہلو مجھے اس وقت سوجھ گیا تھا، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں اس سے ملاقات کر سکوں گا۔ انسپکٹر جمشید نے پرسکون آواز میں کہا۔ آخر کیسے؟ وہ کمزور پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو ہے اصلی 420 اور نقلی 420۔ وہ بولے۔ کیا مطلب؟
پٹگوف کو یہ ضرور معلوم ہے کہ 420 کے میک اپ میں یہاں پہنچ گیا ہوں، لیکن وہ یہ کس طرح معلوم کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کون اصلی ہے اور کون نکلی؟ اب فرض کیا میں مسٹر 420 کو اور تم سب کو باندھ کر اس عمارت تک لے جاؤں، قیدیوں میں مسٹر 420 میں ہوں۔ اب میں اس سے بات کرتے ہوئے کہوں کہ میں نے انسپکٹر جمشید کو اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اب انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ یہاں تک کہہ کر انسپکٹر جمشید رک گئے، لیکن ابا جان اس وقت مسٹر 420 تو اسے خبردار کر ہی سکتا ہے کہ یہ جال ہے۔ ہم پچھا رہے ہیں۔ محمود نے فوراً کہا، ہاں یہ بات میرے ذہن میں ہے، لیکن 420 کو ہم اس قابل رہنے ہی کیوں دیں؟ جی وہ کیسے؟ فرزانہ بولی، یہ تم بتاؤ گی کہ ہم مسٹر 420 کو گفتگو کے قابل کس طرح نہ رہنے دیں۔ میں بتاؤں گی، فرزانہ ہکلائی۔ ہاں جلدی کرو، فاروق مسکرایا۔ فرزانہ سوچ میں ڈوب گئی، آخر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہے، بلکہ سامنے کی بات ہے۔ سامنے کی بات ہے؟ ہمیں تو یہاں سامنے کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ فاروق نے منہ بنایا۔ عقل کی آنکھوں کا علاج کراؤ، اس نے کہا۔ پہلے ترکیب بتاؤ، علاج کا مرحلہ بعد میں آئے گا، فاروق بولا۔ ترکیب یہ ہے کہ ہم مسٹر 420 کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ حد ہو گئی، یہ کیا ترکیب ہوئی؟ محمود نے بنا کر کہا۔ تو تمہارے نزدیک یہ ترکیب ہی نہیں ہوئی؟ نہیں، اسکواڈ آف پٹگوف تو فوراً سمجھ جائیں گے ہم ہیں 420 وغیرہ نہیں ہیں۔ تم بھی عقل میں فاروق کا مقابلہ کر رہے ہو، فرزانہ مسکرائی۔ اب شاید تم پہیلیاں بجوانے پر اتر آئی ہو، حالانکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات ہے تو پھر سنو۔ لیکن نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں نا؟ اس نے چونک کر کہا۔ ہاں ہوتے تو ہیں، ویسے ہم نے آج تک دیکھے نہیں۔ تب پھر میں لکھ کر دے دیتی ہوں، فرزانہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک رہے گا۔ اور فرزانہ لکھنے لگی۔ اس کی ترکیب پڑھ کر ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پٹگوف میں ملاقات کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس طرح کے دن میں ان کے باقی ساتھی قیدیوں کی صورت میں بندھے ہوئے تھے اور انسپکٹر جمشید 420 کے میک اپ میں تھے۔ ریڈ بلڈنگ پہنچنے کے لیے انہوں نے شہر کے نقشے کا بہت دیر تک غور سے مطالعہ کیا تھا اور راستہ ذہن نشین کر لیا تھا۔ آخر وہ ریڈ بلڈنگ پہنچ گئے۔ گاڑیاں پارک کرنے کے لیے ایک الگ جگہ یہاں موجود تھی۔ انسپکٹر جمشید نے وین وہاں کھڑی کی اور پھر خود اس جگہ پہنچے جہاں گھنٹی بجائی جاتی تھی۔ یہاں کوئی نگران وگران نہیں تھا، بلکہ چاروں طرف عمارت کے باہر کوئی نگران نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمارت کے تمام دروازے بالکل بند تھے۔ انسپکٹر جمشید نے اللہ کو یاد کیا اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چوٹ کھا گئے، فوراً ہی ایک آواز ابھری۔ کون؟ 420۔ ہاں، کیسے آنا ہوا؟ میں ان سب کو گرفتار کر چکا ہوں اور ایک وین میں بھر کر یہاں لے آیا ہوں، انہوں نے 420 کی آواز میں کہا۔ بہت خوب، انہیں بھی نیچے اتار لاؤ۔ اوکے سر، انہوں نے کہا اور وین کی طرف آئے۔ ہاتھ میں پستول لے لیا اور انہیں نیچے اتارنے کا اشارہ کیا۔ ان کے صرف ہاتھ کمر کی طرف بندھے ہوئے تھے، ٹانگیں نہیں باندھی گئی تھیں۔ اب وہ سب گھنٹی والے دروازے پر جا کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ہیں انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھی، اور انسپکٹر جمشید ابھی تک تمہارے میک اپ میں ہیں؟ یس سر، میں نے ان پر اسی حالت میں قابو پا لیا تھا۔ ٹھیک ہے 420، یہ تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان لوگوں کو اندر لا سکتے ہو۔ مسٹر گاف تم سے ملاقات کریں گے اور اس مہم کی تفصیلات پوچھیں گے اور تمہاری ترقی کی سفارش کریں گے۔ تم جانتے ہی ہو ان کی سفارش صدر صاحب بھی رد نہیں کر سکتے۔ یس مسٹر اسکاٹ، انہوں نے کہا، اور پھر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ ان کے لیے راستہ خود بخود بنتا چلا گیا۔
جس راستے سے انہیں آگے بڑھنا تھا اس راستے کے دروازے کھلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لفٹ تک پہنچ گئے۔ لفٹ کا دروازہ بھی خود بخود ہی کھلا تھا۔ لفٹ میں داخل ہوئے اور اوپر چڑھنے لگی لفٹ۔ رکتے ہی دروازہ کھلا، وہ باہر نکلے۔ اب ان کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا۔ وہ برآمدے میں چلتے گئے۔ ان کے دائیں بائیں کمروں کے دروازے تھے، لیکن کسی کمرے کا دروازہ نہ کھلا، یہاں تک کہ وہ برآمدے کے آخر تک پہنچ گئے اور پھر آخر سے پہلا دروازہ کھل گیا۔ اس طرف آ جائیے مسٹر 420۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اس طرح کہ انسپکٹر جمشید ان پر پستول تان کر رکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تشریف رکھیے، میں ابھی آپ تک پہنچتا ہوں، آواز ابھری۔ وہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ 5 منٹ بعد کمرے میں ایک بغلی دروازہ کھلا اور لمبے قد کا ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں پر ایک اینک تھی۔ مبارک ہو مسٹر 420۔ تھینک یو سر۔ یہ بھی معلوم ہوا یہ لوگ یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ جی نہیں، مجھے ابھی تک ان سے اتنی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بس میں نے سوچا پہلے انہیں مسٹر گوفس کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سنا ہے ان لوگوں کے ہاتھ انچارجہ کا کچھ اسلحہ لگا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر بے چینی پھیل گئی ہے۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی اور اس میٹنگ میں شائع ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انسپکٹر جمشید کی لڑکی نے مجھے پکڑ لیا اور اس طرح میں گرفتار ہو گیا، لیکن پھر فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا اور یہاں پہنچ گیا۔ اس وقت تو میں نے آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ انسپکٹر جمشید میرے میک اپ میں یہاں ضرور آئیں گا۔ ٹھیک ہے۔ مسٹر پٹگوف اس وقت مصروف ہیں، آدھ گھنٹے کے بعد ملاقات ہو سکے گی، تم انتظار کرو۔ جی بہتر، انہوں نے کہا اور وہ اسی بغلی دروازے سے دوسری طرف چلا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن کوئی بات اس جگہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ تو کسی نہ کسی طرح پٹ گوف کے سامنے پہنچ جانا چاہتے تھے۔ آخر آدھ گھنٹہ بھی گزر گیا۔ سام اسکاٹ پھر اندر آیا۔ چلو بھائی، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ عجیب چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ ایک شاہانہ کرسی بھی بھورے رنگ کا، ایک آدمی دھنا ہوا تھا، اس کی طرف جلد ہی بھیجی نہیں تھی۔ اس کا رنگ بھی بھورا تھا، آنکھیں بھی بھوری تھی، ناک بھی بھوری تھی۔ اس نے سب پر ایک تیز نظر ڈالی اور پھر بولا، تو تم 420؟ سانپ جیسی پھنکارتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ یس سر، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ تم 420 نہیں ہو، اس نے کہا۔ جی کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید نے پرسکون آواز میں کہا۔ مطلب یہ کہ تم 420 نہیں ہو۔ تو پھر کیا آپ کے خیال میں 420 ہے؟ انہوں نے برا سا منہ بنا کر دوسرے 420 کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، یہ بھی 420 نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اسکاٹ ہکلایا۔ ہاں اسکاٹ، یہ تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے نہیں۔ جی کیا مطلب؟ اسکاٹ اچھل پڑا۔ اس وقت جو شخص میرے بالکل سامنے کھڑا ہے یہ 420 نہیں، انسپکٹر جمشید ہے۔ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، اگر یقین نہیں تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ اسکاٹ بولا۔ اپنے تجربے کی بنا پر، اگرچہ میں اس کی پہلے کبھی انسپکٹر جمشید سے نہیں ملا اور نہ میری ملاقات کبھی 420 سے ہوئی ہے، اس کے باوجود میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے اس وقت انسپکٹر جمشید ہیں اور اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اوہ اوہ، اسکاٹ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور پھر بولا، انسپکٹر جمشید کے بارے میں سنا تو بہت کچھ تھا، لیکن آج تجربہ بھی ہو گیا۔ لیکن سر، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو یہ اندازہ کیسے ہو گیا؟ انسپکٹر جمشید کے ساتھیوں کی غلطی سے، وہ مسکرایا۔ جی کیا مطلب؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسپکٹر جمشید نے اپنا
کردار بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہی ناکام ہو گئے۔ اگر صورتحال وہی ہوتی جو انہوں نے بتائی ہے تو پھر اس وقت دوسرا شخص جو 420 کے میک اپ میں ہے انسپکٹر جمشید ہونا چاہیے تھا اور اسے پوری طرح ہوشیار نظر آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا ہے، جیسے اسے کچھ کرنے کے لیے کسی موقع کا انتظار نہ ہو، اور یہی وہ بات تھی جس نے مجھ پر سارا معاملہ روشن کر دیا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی 420 نہیں ہوں بلکہ انسپکٹر جمشید ہوں، لیکن کیا میں بھی ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ پٹگوف نے فوراً کہا، تب پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی مسٹر پٹگوف نہیں ہیں، ان کے میک اپ میں کوئی اور ہے۔ کیا؟ وہ سب ایک ساتھ چلائے۔ پٹگوف کے چہرے پر حیرت کے آثار خود دوڑ گئے، خود اسکاٹ بھی حیران رہ گیا، اور آخر پٹگوف نے کہا، یہ اندازہ تم نے کس طرح لگایا؟ اندازہ لگانا ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے، فاروق مسکرایا۔ پھر بھی آج تک یہ اندازہ کوئی نہیں لگا سکا، پٹگوف نے کہا۔ گویا آج تک اس کمرے میں نکلی پٹگوف ہی لوگوں سے ملاقات کرتا رہا ہے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ہاں، اصلی پٹگوف اس طرح کسی سے ملاقات نہیں کرتے، وہ ہمارے ملک کا دماغ ہیں۔ ملک کے دماغ کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے، لہٰذا سامنے آ کر ملاقات میں کرتا ہوں، تاہم ملاقات ہوتی دراصل انہی سے ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو اور کمرے کا پورا منظر مسٹر پٹگوف سن اور دیکھ رہے ہیں، اور جو سوال وہ ملاقاتی سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فوراً مجھے بتا دیتے ہیں۔ نقلی پٹگوف نے کہا، وہ کیسے؟ میرے ہیڈ میں کانوں والے حصے کے پاس ایک ننھا سا آلہ فٹ ہے، وہ آلہ ان کا سوال میرے کان میں پہنچا دیتا ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ لیکن انسپکٹر جمشید، آپ نے یہ بات کس طرح جان لی؟ اس طرح کہ مسٹر اسکاٹ با ادب ہو کر نہیں کھڑے تھے۔ اگر ان کے سامنے مسٹر پٹگوف ہوتے تو یہ ضرور با ادب کھڑے ہوتے، لیکن میں نے دیکھا ان کی تو توجہ ان کی طرف تھی ہی نہیں، بس یہ سوال جواب ضرور سن رہے تھے۔ تم بھی کم عقل مند نہیں ہو۔ خیر، اب تم مسٹر پٹگوف سے جو باتیں کرنا چاہو کر سکتے ہو، گفتگو ان سے براہ راست ہوگی۔ لیکن ہم تو ان سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں، محمود نے بڑا منہ بنا کر کہا۔ افسوس، یہ مسٹر پٹگوف کے اصولوں کے خلاف ہے، وہ کسی غیر ملکی سے نہیں ملتے۔ تب پھر ہم بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ چونکہ ہمارے ملک کے دشمن ہو، اس لیے اب قانون کے حوالے، نقلی پٹگوف نے کہا اور انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ آئیے مسٹر انسپکٹر جمشید، اب جب یہاں تک آئے ہیں تو… انسپکٹر جمشید کہتے کہتے رک گئے۔ تو کیا؟ تو مسٹر پٹگوف سے ملاقات ضرور کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکے گا، اسکاٹ نے کہا۔ اچھی بات ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور پھر بلا کی پھرتی سے انہوں نے اسکاٹ کا گلا دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ شاید اس کے ماموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اس کے دونوں ہاتھ فوراً ان کے ہاتھوں پر جم گئے۔ وہ اپنا گلا چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا، لیکن وہ گرفت کسی عام آدمی کی تو تھی نہیں، چھوٹ نہ سکی۔ اس دوران خان رحمان اور باقی ساتھی نقلی پٹگوف کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب بعد میں بتائیں گے، پہلے ذرا ہم اپنا کام کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ محمود نے اس کے سینے پر سر کی ایک زوردار ٹکر دے ماری۔ وہ الٹ گیا اور ساتھ ہی خان رحمان نے جھک کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ جلد ہی دونوں ساکت ہو گئے۔ مسٹر پٹگوف، یہ تو گئے کام سے، اب ہم آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اگر یہیں رک سکتے ہیں تو روک لیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے بغلی دروازے کا رخ کیا اور پھر رک کر رہ گئے۔ دروازہ بند تھا۔ انہوں نے زور لگا کر دیکھا، پھر پیچھے ہٹ کر ایک ٹکر دے ماری۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، وہ ایک بار پھر پیچھے ہٹے اور پوری قوت سے ٹکر دے ماری۔ اس بار دروازہ چرچرایا۔ اس کے چرچرانے کی آواز سن کر انہوں نے دل ہی دل میں خوشی کی لہر محسوس کی۔ اتنا انہیں یقین تو ہو چلا تھا کہ پٹگوف ہے اسی کمرے میں۔ ان پر ایک جنون سا طاری ہو گیا، لیکن ٹکر پر ٹکر مارے جمشید
جمشید کیا کر رہے ہو؟ ہٹو، کچھ ٹکرے مجھے بھی مارنے دو، کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھو۔ نہیں خان رحمان، تم اس دروازے کو نہیں توڑ سکو گے، یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے۔ ارے یہ کیا؟ فرزانہ کے منہ سے خوفزدہ انداز میں نکلا۔ ان کی نظریں فرزانہ کی نظروں کے تعاقب میں انسپکٹر جمشید کے کندھے کی طرف اٹھ گئیں۔ کندھے کے پاس سے قمیض خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ یہ کیا؟ آپ کا کندھا تو زخمی ہو گیا ہے۔ ہونے دو، وہ بولے اور پھر ٹکر دے ماری۔ نہیں جمشید، اب میں کوشش کروں گا۔ خان رحمان، تم چوٹ کھا لو گے۔ اور تم نہیں کھا چکے ہو کیا؟ خان رحمان جھلا کر بولے اور پھر دوڑ کر ان کے راستے میں آ گئے۔ یہی نہیں، آگے بڑھ کر ایک زوردار ٹکر دے ماری۔ دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور پھر ان کے کندھے سے بھی خون نکل آیا۔ مزہ آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا خان رحمان، تم ٹکر نہ مارنا، یہ دروازے عام دروازے نہیں ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ لیکن میں کیا کرتا جمشید، تمہارا خون آلود کندھا دیکھ کر میں رہ نہ سکا۔ بس اب ایک طرف ہٹ جاؤ، میں اس دروازے کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ کیوں نہ ہم بھی ایک کوشش کر دیکھیں؟ محمود بولا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا تم تینوں بھی بیکار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر کندھا دے مارا، لیکن اس مرتبہ بایاں کندھا آزمایا تھا۔ جلد ہی انہوں نے یہ کندھا بھی زخمی کر لیا اور وہ گھبرا گئے۔ اسی وقت انہوں نے بہت سے سائرن سنے، گویا خطرے کے الارم بجا دیے گئے تھے۔ اب شاید ہم گھر جائیں گے۔ پرواہ نہ کرو، اگر یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو پھر فتح ہماری ہے، انسپکٹر جمشید بولے، اور پھر ٹکر پر ٹکر مارنے لگے۔ اچانک دروازہ ٹوٹ گیا اور انسپکٹر جمشید اندر جا گرے۔ اس وقت تک ان کے دونوں کندھے لہو لہان ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ انسپکٹر جمشید اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو دوستوں، ایک سرد آواز نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ چونک اٹھے۔ اس وقت انہوں نے ایک عجیب انسان کو بستر میں لیٹے دیکھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا عجیب قسم کا پستول تھا۔ اس کا رخ ان کی طرف تھا۔ اس انسان کا چہرہ حد درجے خوفناک تھا۔ ناک کی جگہ صرف 2 سوراخ نظر آ رہے تھے۔ اوپر والا ہونٹ ان سوراخوں سے ملا ہوا تھا اور نیچے والا ہونٹ تھوڑی کو جا لگا تھا۔ اس طرح اس کے دانت اور مسوڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں بالکل ننھی ننھی سی تھیں، تاہم ان میں زبردست چمک تھی۔ انسپکٹر جمشید اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن پھر گر گئے۔ شاید ان میں ساکھ نہیں رہ گئی تھی۔ تم لوگوں کا کھیل ختم ہو چلا ہے۔ ابھی قانون کے محافظ یہاں پہنچ جائیں گے اور تم ان کے قبضے میں ہوگے۔ اس پستول سے بھی بچ کر رہنا، یہاں پستول نہیں ہے، اس میں سے گیس کی ایک دھار نکلتی ہے جو آن کی آن میں انسان کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ گویا اس میں سے گولی نہیں نکلے گی جس سے تم خود کو بچا سکو گے۔ گیس فوری طور پر پورے کمرے میں پھیل جائے گی۔ تب تو مسٹر گوف تم خود بھی بے ہوش ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ گیس مجھ پر اثر انداز نہیں ہے کیونکہ توڑ پہلے ہی کر لیا گیا ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ لیکن پھر آپ ٹرائیگر دبا کیوں نہیں دیتے؟ محمود نے چونک کر کہا۔ اس لیے کہ ابھی ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر میں ضرور ٹرائیگر دبا دوں گا۔ اس صورت میں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آنے والے بھی گیس کا شکار ہو جائیں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں، لیکن کب تک اور آ جائیں گے اور وہ تمہیں لے جائیں گے۔ تب تو ٹھیک ہے، ہم تجربہ ضرور کریں گے، انسپکٹر جمشید نے سرد آواز میں کہا۔ کیا مطلب تجربہ ضرور کریں گے؟ وہ چونکا۔ ہاں، آپ ٹرائیگر دبا دیں۔ دبا دوں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، دبا دیں، انہوں نے کہا اور پٹگوف کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ساتھ ہی اس نے ٹرائیگر دبا دیا۔ پستول سے واقعی گیس کی ایک دھار نکلی، لیکن انسپکٹر جمشید اس دھار کے حصار سے پہلے ہی دور ہو چکے تھے۔ دھار پہلے تو باریک لکیر کی شکل میں محمود، فاروق، فرزانہ اور خان رحمان کی طرف لگی اور پھر پورے کمرے میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ چاروں تو فوراً گر گئے۔ اس وقت تک انسپکٹر جمشید پٹگوف تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے گیس پستول اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اس کا ایک بازو پکڑ کر مڑوڑ دیا۔ اب اندر آنے والوں کو اندر نہ آنے دینا، ورنہ میں تمہارا یہ بازو توڑ دوں گا۔ کب تک؟ گیس تم تک پہنچا ہی جاتی ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ نہیں، یہ گیس ابھی 1 منٹ تک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔
کیا مطلب؟ وہ چونکے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگے. دوسرے ہی لمحے وہ دروازہ پھلانگ گئے اور برآمدے میں آ گئے. برآمدے میں دوسری طرف سے محافظ بھاگے آ رہے تھے. لو اب انہیں روکنے کا حکم دو. انسپکٹر جمشید نے اس کا بازو اور بھی مڑوڑتے ہوئے کہا. رک جاؤ وہیں، رک جاؤ، پٹگوف چلایا. وہ ٹھٹک کر رہ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے پٹگوف کو دیکھنے لگے. آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے حیرت زدہ انداز میں کہا. عقل کے اندھوں، میں پٹگوف ہوں. تم بہت دیر سے پہنچے. انسپکٹر جمشید نے مجھ پر قابو پا لیا ہے اور اگر تم آگے بڑھے تو یہ میرا بازو توڑ دے گا. وہ آپ پٹگوف ہیں؟ ہاں. تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا لیکن میری آواز تو کئی بار سن چکے ہو. وہ چلایا. ہاں آپ کی آواز تو بالکل وہی ہے، ایک نے کہا. میں بھی بالکل وہی ہوں، وہ بولا. پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے سر؟ حکم اب میرا چلے گا. اندر میرے 4 ساتھی بے ہوش پڑے ہیں، ان کو اٹھا لاؤ. انہوں نے سوالی انداز میں پٹگوف کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں عمل کریں یا نہیں. اگر یہ اندر گئے تو پٹگوف ہکلایا. ساتھ ہی انسپکٹر جمشید نے اس کے بازو پر اور زور صرف کر ڈالا. وہ چلا اٹھا. اندر جاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا لاؤ. فوراً انہوں نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی. 1 منٹ گزر گیا. ان میں سے ایک بھی واپس نہ آیا. شاید سب کے سب بے ہوش ہو گئے. اس گیس کا اثر تھوڑی دیر رہے گا. 10 منٹ اس نے کہا. گویا ہمیں 10 منٹ تک یہیں ٹھہرنا ہوگا. انسپکٹر جمشید بولے. لیکن 10 منٹ میں تو میری حالت پتلی ہو جائے گی. پٹگوف گھبرا کر بولا. تب پھر اس کا کیا علاج ہے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے. گیس کا توڑ. اس نے کہا. کیا مطلب؟ میں اندر جا کر گیس کا اثر زائل کر دیتا ہوں. اس نے کہا. لیکن اس طرح تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا. انسپکٹر جمشید مسکرائے اور وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا. اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم 10 منٹ تک انتظار کریں. اچھا، اس کے منہ سے نکلا. پھر چند سیکنڈ بعد اس نے کہا. تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ یہ اس عمارت سے نکل کر بتاؤں گا، انہوں نے کہا. اب انسپکٹر جمشید نے اس کا جائزہ لیا. نہایت پتلا، دبلا اور بدصورت ترین انسان. ان کی دونوں ٹانگیں بالکل سوکھ چکی تھیں. ہڈیوں پر صرف کھال چپکی ہوئی تھی. تم ان ٹانگوں کا علاج نہیں کروا سکتے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا. دنیا بھر کے ماہرین آزما چکا ہوں. ایک ماہر کا پتہ میں بھی بتا سکتا ہوں. انسپکٹر جمشید نے کہا. ارے کیا واقعی؟ وہ چونکا. ہاں بالکل، لیکن تم اس سے علاج کرواؤ گے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب پھر تمہیں ہمارے ملک چلنا ہوگا. وہاں روحانی علاج ایک بہت بڑے ماہر رہتے ہیں. میں روحانی مریض نہیں ہوں. اس نے منہ بنایا. ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر بیماری پہلے روحانی بیماری سے شروع ہوتی ہے. او ہو، اچھا. ہاں، آزمائش شرط یہ ہے. کیا خیال ہے چلنا ہے ہمارے ملک؟ او سمجھ گیا، تم مجھے قیدی بنانا چاہتے ہو. اس نے چونک کر کہا. قیدی بھی بناؤں گا لیکن علاج بھی ساتھ ہی کرواؤں گا. نہیں، مجھے صحت کے ساتھ قید کی لعنت نہیں چاہیے. اس کی نسبت میں مر جانا پسند کروں گا. اس نے مضبوط لہجے میں کہا. آخر 10 منٹ پورے ہو گئے. کیا خیال ہے اب چلیں؟ انسپکٹر جمشید نے کہا. ہاں چلنا ہی ہوگا. وہ اندر داخل ہوئے اور پٹگوف والے کمرے میں آئے. وہاں اس کے تمام ماتحت بھی بے ہوش پڑے تھے. انسپکٹر جمشید نے پٹگوف کا بازو پکڑے اپنے ساتھیوں کو ہلایا جلایا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں. اٹھو بھائی، جلدی کرو ورنہ اس کے تمام ساتھی ہوش میں آ جائیں گے اور مجھے پھر ٹرائیگر دبانا پڑے گا. انہوں نے جلدی کہا. وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باہر کی طرف چلے گئے. لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچے اور پھر وین میں آ کر بیٹھ گئے. پٹگوف کو انسپکٹر جمشید نے خان رحمان کے قبضے میں دیا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا. وہاں سے وہ سیدھے 420 والی عمارت میں پہنچے. تمام دروازے انہوں نے بند کر دیے تھے. اب انسپکٹر جمشید نے پٹگوف کی طرف دیکھا اور بولے. مسٹر پٹگوف، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری حکومت کا انشارجہ کی حکومت پر کیا دباؤ ہے؟ او سمجھا، تو تم یہ معلوم کرنے آئے ہو. نہ صرف یہ معلوم کرنے آئے ہیں بلکہ اس دباؤ کا توڑ بھی کر کے جائیں گے تاکہ انشارجہ تم لوگوں کو مدد نہ دے سکے، انہوں نے کہا. اوہ، اس کے منہ سے نکلا. آنکھیں پھیل گئیں. جلدی بولو ورنہ دونوں بازو توڑ دیے جائیں گے، انہوں نے کہا. ساتھ ہی خان رحمان نے بازوؤں پر اور زور لگایا. ایک شرط پر بتا سکتا ہوں، اس نے سوچ کر کہا.
ہم کوئی شرط سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا، توڑ دو میرے بازو، اس نے بنا کر کہا۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر بولے، خیر شرط بتاؤ۔ روحانی علاج کے ماہر کو یہاں بلا دو۔ اور وہ مسکرا دیے۔ وہ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، خود تمہیں ہمارے ملک جانا پڑے گا۔ انسپکٹر رمشید بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر خان رحمان، پہلے اس کا ایک بازو توڑ دو۔ انسپکٹر رمشید نے سرد آواز میں کہا۔ خان رحمان نے زور لگانا شروع کیا، وہ چلا اٹھا، ارے ارے ٹھہرو بتاتا ہوں۔ خان رحمان نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر بولا، نہیں بتاتا۔ خان رحمان، ہاں ہاں توڑ دو، اس نے بلند آواز میں کہا۔ خان رحمان نے بازو پر پھر زور لگایا اور حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کام کر کہا، جمشید بازو نہیں ٹوٹ رہا۔ کیا مطلب نہیں ٹوٹ رہا؟ ہاں، بازو بالکل نرم ہو گیا ہے اور مڑتا ہی جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولے، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خان رحمان نے کہا، میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پٹگوف نے ہنس کر کہا، خیر تم ہی بتا دو، میں اپنی ہڈیوں کو موڑنے کی مشق کرتا رہتا ہوں۔ وہ بولا، تب پھر پہلے کیوں بازو کی ہڈی ٹوٹنے لگی تھی؟ خان رحمان نے پوچھا۔ پہلے میں لطف لے رہا تھا، دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، اس نے کہا۔ نہیں یہ غلط ہے۔ انسپکٹر نے منہ بنایا۔ کیا غلط ہے؟ یہ بات کہ پہلے بھی بازو کی ہڈی مڑنے کے قابل تھی۔ میں نے خود تمہارے بازو کو مڑوڑا تھا اور تم تکلیف کی وجہ سے میری ہدایت ماننے پر تیار ہو گئے تھے، لہٰذا تم جھوٹ بول رہے ہو، اور سچ یہ ہے کہ تم نے کوئی گولی کا استعمال کیا ہے ہم لوگوں سے چھپا کر۔ بس اس گولی کے اثر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ انسپکٹر ہمشہ جلدی جلدی بولتے چلے گئے۔ چلو یہی صحیح، اس نے مسکرا کر کہا۔ خان رحمان، تم اس کی گردن پکڑ کر دبانا شروع کر دو، دیکھیں اس گولی کا اثر گردن پر کیا اثر کرتا ہے۔ انسپکٹر رمشید بولے، اچھا۔ خان رحمان نے کہا اور ایک دم سے گردن سے دبوچ لیا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بھکلا کر کہا۔ اوہ ابا جان، یہ حضرت دراصل وقت گزار رہے ہیں۔ فرزانہ چونک کر بولی، خان رحمان، ہمیں اس عمارت سے نکل جانا چاہیے، ہم یہاں آ کر غلطی کی، شاید بہت جلد یہاں اس کے ساتھی آنے والے ہیں۔ انسپکٹر رمشید بولے، اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اور پھر وہ افراتفری کے عالم میں عمارت سے نکل کر وین میں بیٹھ گئے۔ جو ہی وین نے موڑ کاٹا، دوسری طرف سے پولیس کی بے شمار گاڑیاں آتی نظر آئیں، اور پھر وہ اس موڑ پر مڑ گئیں جس طرف وہ آئے تھے۔ خان رحمان پٹگوف کا منہ دبائے بیٹھے تھے۔ اس میں محمود بول اٹھا، بال بچے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اب ہم کہاں جائیں؟ کیوں غازی؟ میرے گھر۔ غازی نے فوراً کہا، او ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ انسپکٹر رمشید نے بھی فوراً کہا، پھر بولے، اب آپ کبھی ان لوگوں کی نظروں میں تو نہیں آئے نا؟ ابھی تک تو نہیں۔ غازی نے انہیں راستہ بتایا اور وہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ وین کو قدرے فاصلے پر روک دیا گیا اور وہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ آپ اکیلے ہی رہتے ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ ہاں، دشمن ملک میں جاسوسی کا فرائض انجام دینے والے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہیں رکھا کرتے۔ اس نے سر داں بھری۔ تو آپ کے بیوی بچے بھی ہیں؟ ہاں، وہ وطن میں ہیں اور ادھر ہی رہتے ہیں، اور آپ کا انتظار کرتے رہتے ہوں گے۔ ہاں، لیکن ہمیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگر ہم ان سے ملنے کے لیے جائیں پھر آئیں تو معاملہ خفیہ نہیں رہتا۔ لیکن کب تک آپ ان سب سے جدا رہیں گے؟ یہ ڈیوٹی صرف 3 سال تک ہے، اس کے بعد پھر مجھے فارغ کر دیا جائے گا اور زندگی بھر کام کے بغیر تنخواہ دی جائے گی۔ اوہ تب تو ٹھیک ہے، وہ ایک ساتھ بولے۔ گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ غازی نے تالے کے سوراخ سے چابی گھمائی اور پھر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی اندر داخل ہو گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے ٹھٹک کر رہ گئے۔ کئی رائفلیں ان کی طرف اٹھتی ہوئی تھیں۔ رائفلیں برادر پر پہلے دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ ان کے اندر داخل ہونے پر سامنے آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے پٹگوف کی چہکتی ہوئی آواز سنی، بہت خوب، مزہ آ گیا، آخری سلام۔ ان کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے ہی رہ گئے، پھر ان کی نظریں غازی کی طرف گھوم گئیں۔ انکل، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی نظروں میں نہیں ہیں۔ ہاں، میرا خیال یہی تھا، لیکن غلط ثابت ہو گیا، افسوس۔ اس نے سر داں بھری۔ ان لوگوں کو گولیاں مار دو، پٹگوف نے سرد آواز میں حکم دیا۔ 1 منٹ مسٹر پٹگوف۔ انسپکٹر رمشید گھبرا گئے۔ کیوں، موت کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئے؟ یہ بات نہیں، انہوں نے فوراً کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ آپ جب تک ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والے ہو، ہمیں کم از کم یہ تو بتا دو کہ تم لوگوں کا انشاجہ کی حکومت پر کیا دباؤ ہے۔
ہاں، ان حالات میں بتانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا، بس مرتے وقت ہم کوئی الجھن ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ہاں، ورنہ قبروں میں بھی یہ سوچتے رہو گے کہ انچارجہ پر ہمارا کیا دباؤ تھا۔ پٹ گوف ہنسا۔ بالکل ٹھیک۔ خیر سنو، انشارجر کے 3 اہم آدمی اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں۔ تینوں ایک اور ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے سفر میں میرے آدمیوں نے ان کے جہاز کو اغوا کر لیا، لیکن نہ تو انشارجہ نے اس خبر کو پھیلنے دیا اور نہ ہم نے۔ انشارجہ کی ساری ساکھ مٹی میں مل گئی اور ہم وہ فائدہ حاصل نہ کر پاتے، یعنی اسلحہ۔ جہاز کو اغوا کرنے کے بعد ہم نے انشارجہ کی حکومت سے بات کی۔ ان تینوں نے فون پر اپنی حکومت کو بتایا کہ وہ واقعی ہمارے قبضے میں ہیں اور کسی وقت بھی انہیں موت کی گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات کہ وہ تینوں بہت اہم عہدوں پر مقرر ہیں، دوسری بات یہ کہ انشارجہ کے بہترین دماغوں میں سے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ انشارجہ کے صدر سے ان میں سے ایک کے قریبی تعلقات ہیں، بلکہ رشتہ داری ہے۔ لہٰذا جب ہم نے انشارجہ کے صدر کو یہ اطلاع دی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے پوچھا کہ ان تینوں آدمیوں کے بدلے میں ہم کیا چاہتے ہیں۔ جواب میں ہم نے یہی بتایا کہ ہماری حکومت جنگ کی وجہ سے اسلحے کی مشکل میں گرفتار ہے، لہٰذا ہمیں اسلحہ دیا جائے ورنہ ان تینوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا؟ انشارجہ اب دھڑا دھڑ ہمیں اسلحہ دے رہا ہے۔ اور اس کے تینوں آدمی؟ انسپکٹر جمشید بولے، وہ ابھی تک ہمارے ہی قبضے میں ہیں۔ اور تم ان سے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہ کہ جب تک یہ جنگ جاری ہے وہ ہمیں اسلحہ دیتے رہیں گے۔ جنگ کے خاتمے پر ان کے تینوں آدمیوں کو باعزت طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ خیر وہ تینوں آدمی اب کہاں ہیں؟ ایک خاص جیل میں، خفیہ جیل میں کہہ سکتے ہیں اسے۔ میری ذات کے بغیر وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ شکریہ۔ اب مہربانی فرما کر اس جیل والوں کو فون کرو اور انہیں ہدایت دو کہ ان تینوں قیدیوں کو لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ کیا مطلب، دماغ تو نہیں الٹ گیا؟ میں کیوں فون کروں؟ اس نے جل کر کہا۔ یہ کام تو کرنا ہی ہوگا۔ تم دوسری دنیا کا رخ کرو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، فائرنگ شروع کر دو، اس نے یکدم گھبرا کر کہا۔ ان کی رائفلوں سے یکدم گولیاں نکلیں، لیکن وہ اس سے ایک لمحہ پہلے لوٹ لگا چکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ رائفلوں والوں سے ٹکرا گئے۔ محمود کا ایک پیر ایک رائفل والے کے منہ پر زور سے لگا، وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ محمود نے فوراً اس کی رائفل نال کی طرف سے پکڑ لی اور رائفل کا بٹ اس کے سر پر دے مارا۔ دوسری طرف فاروق نے لوٹ لگاتے ہوئے ایک دشمن کے دونوں ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لیں اور پھر اس کے گرتے ہی اس کی پستولیوں میں ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ پھر اس کی رائفل جھپٹ لی۔ فرزانہ نے لوٹ لگانے کے فوراً بعد ایک کلا بازی کھائی اور اس کے دونوں پیر ایک دشمن کے سینے پر جا کر لگے۔ وہ دوسری طرف الٹ گیا، رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی جیسے نہایت پھرتی سے فرزانہ نے اٹھا لیا۔ غازی بھی ان کے پیچھے نہیں رہا۔ ادھر خان رحمان ایک دشمن کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پٹک چکے تھے۔ انسپکٹر جمشید اس وقت تک 4 دشمنوں کو اٹھا کر دیوار میں مار چکے تھے اور اب رائفلوں کی نال کی طرف سے پکڑ کر اس کے بٹ سے ان کی مرمت میں مصروف تھے۔ پٹ گوف پھٹی پٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بہت ہاتھ پیر چلائے لیکن ان کی پیش نہ گئی اور آخر کار وہ سب لمبے لیٹ گئے۔ انسپکٹر جمشید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا فوراً پٹ گوف کی طرف بڑھے اور رائفل کی نال اس کے عین دل پر رکھتے ہوئے بولے، لو پٹ گوف تم بھی جاؤ۔ نہیں ٹھہرو، اس نے کانپ کر کہا۔ ٹھہرنے کی ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ کہ ان تینوں اہم آدمیوں کو یہاں بلا دو۔ تمہارے صرف 3 آدمی ان کو لے کر یہاں آئیں گے اور اندر داخل کر کے باہر سے ہی لوٹ جائیں گے۔ اوہ، اور اس کے بعد؟ پٹ گوف نے فوراً پوچھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا یا کیا جائے گا ہمیں نہیں معلوم، انسپکٹر جمشید بولے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی فون کرتا ہوں، پٹ گوف نے شکست خودآرا آواز میں کہا۔ لیکن ایک خیال رہے،
اس کے ساتھ مزید پولیس کو نہ بلائیں، ورنہ حشر ان کا بھی یہی ہوگا، اور پھر تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کریں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میری ایک شرط اور ہے۔ چلو وہ بھی بیان کرو۔ تم اپنے ساتھ ہی مجھے بھی لے جاؤ اور وہاں میرا روحانی علاج کراؤ۔ میں اپنے ملک آنے کے لیے نہیں کہوں گا، وہیں ایک عام انسان کی زندگی گزار لوں گا۔ ایسا بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، انسپکٹر جمشید نے کچھ سوچ کر کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں، تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس پر بھی غور کروں گا، اسلام کی تعلیم پر وہاں رہ کر تحقیق کروں گا، اور یہ مجھے سچا دین محسوس ہوا تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ بہت خوب، تو پھر اب آپ ان تینوں کو یہاں بلا لیں، لیکن اگر کوئی چال چلنے کی کوشش کی تو پھر؟ انسپکٹر جمشید نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں۔ فون اس کے قریب کر دیا گیا، اس نے نمبر ملائے اور پھر تینوں قیدیوں کے بارے میں ہدایت دی۔ آدھ گھنٹے بعد ایک گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی اور پھر گھنٹی بجائی گئی۔ ہدایت کے مطابق پٹگوف خود دروازے پر گیا اور دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ فوراً ہی اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان تینوں کو اندر آنے دو اور تم جاؤ۔ اوکے سر۔ انہوں نے باہر ایڑیاں بجانے کی آواز سنی۔ دوسرے ہی لمحے 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ آپ کا تعلق انچارج کی حکومت سے ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ ہاں، یہ سب کیا ہے؟ ایک نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ابھی بتاتے ہیں۔ کیا آپ کو قید میں رکھا گیا تھا اور آپ سے فون پر یہ کہلوایا گیا تھا کہ آپ کو قید کر لیا گیا ہے؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ کے جہاز کو اغوا کر لیا گیا تھا؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ آپ ان صاحب کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے پٹگوف کی طرف دیکھا۔ اف، کس قدر خوفناک آدمی ہے، ہم اس سے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی پٹگوف کا نام سنا ہے؟ ہاں، کیوں؟ ان میں سے ایک جلدی سے بولا، یہ مسٹر پٹگوف ہیں۔ ارے نہیں، وہ ایک ساتھ بولے، ہاں یہی بات ہے، لیکن اب یہ آپ لوگوں کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ بھلا یہ لوگ ہمیں کیوں چھوڑنے لگے؟ ہم نے انہیں مجبور کر دیا ہے۔ جس طرح آپ کو انہوں نے قیدی بنایا تھا، ہم نے اسی طرح انہیں قیدی بنا دیا ہے، اور اب ہم سب یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ ہاں، اب یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ اگر کسی کو اس سارے چکر کی ہوا بھی لگ گئی تو معاملہ نازک ہو جائے گا۔ وہ گھر سے باہر نکل کر وین میں بیٹھ گئے۔ انسپکٹر جمشید نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، باقی لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا۔ غازی کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ راستہ بتاتا رہے۔ ابھی صرف 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ انسپکٹر جمشید کی پیشانی پر بل پڑے۔ میرا خیال ہے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ کیوں مسٹر پٹگوف، کیا آپ کوئی چال چل چکے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں اس کا ثبوت فراہم کر سکتا ہوں۔ ثبوت کیا مطلب؟ گاڑی کو کسی ویرانے میں لے چلیں، وہاں میں تعقب کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار دوں گا۔ شاید یہ کام بھی اب آسان نہ ہو، ہمیں ہر طرف سے گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، نہایت خاموشی سے پہلے گھیرا تنگ کیا جائے اور پھر راستہ روک لیا جائے۔ اس وقت ہم فرار نہیں ہو سکیں گے، وقت اگر ہے تو اب۔ غازی نے جلدی جلدی کہا۔ کیا مطلب؟ جوں ہی کوئی گولی آئے، آندھی اور طوفان کی طرح گاڑی اس گلی میں موڑ دیجیے گا۔ کیوں؟ کیا اس گلی سے نکلنے والی سڑک پر ان کی ناکہ بندی نہیں ہوگی؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کوشش کر سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ بھی صحیح، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اور پھر انہیں ایک گلی کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے وین کو آہستہ نہیں کیا، پوری رفتار سے ہی موڑ کاٹ گئے۔ گاڑی الٹتے الٹتے بچی اور پھر گولی کی طرح آگے بڑھی۔ یہی وقت تھا۔ سڑک پر بہت سی گاڑیوں کی بریک چرچرانے کی آواز انہوں نے سنی، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے کی مہلت کی تھی۔ وہ نکلتے چلے گئے۔ اب وہ سڑک پر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، غازی چلایا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ سڑک کے بجائے گاڑی گلیوں میں موڑتی رہے اور پھر کسی جگہ ہم اس گاڑی کو چھوڑ دیں۔ کیوں
اور گاڑی پکڑ لیں۔ اس نے جلدی جلدی کہا۔ ترکیب اچھی ہے۔ انہوں نے اس ترکیب پر عمل کیا، گلیوں میں آگے بڑھتے رہے۔ ایک گلی میں ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ انہوں نے وین روک دی اور فوراً ٹرک پر سوار ہو گئے۔ اسی وقت ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی ٹرک کی طرف بڑھا، لیکن اپنے ٹرک پر دوسروں کو سوار دیکھ کر بھونچا کر رہ گیا۔ یہ کیا، یہ ٹرک تو میرا ہے، اس نے چلا کر کہا۔ تو آپ بھی آ جائیے، ہم آپ کو روکا ہے، فاروق بولا۔ کیا مطلب؟ میں بتاتا ہوں مطلب۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نیچے چھلانگ لگائی اور اسے اٹھا کر ٹرک میں پھینک دیا۔ ساتھ ہی بولے، خان رحمان سے مطلب بتاؤ۔ بہت بہتر۔ اور ٹرک چل پڑا۔ اب پھر غازی راستہ بتا رہا تھا۔ جلد ہی وہ ساحل سمندر پر ایک جگہ پہنچ گئے جہاں لانچ سے اترے تھے۔ غازی نے جیب سے پستول نکال کر 3 فائر کیے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ٹرک ڈرائیور نے بوکھلا کر کہا۔ اوہ ہاں، اس بیچارے کو ٹرک لے کر جانے دو، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ ابھی نہیں جمشید، پہلے ہم یہاں سے رخصت ہو لیں، خان رحمان بولے۔ اور پھر لانچ ساحل سے آ گئی اور جلدی جلدی اس میں سوار ہو گئے۔ ٹرک ڈرائیور کھڑا رہ گیا۔ مسٹر ڈرائیور، ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے اور ساتھ آپ جانا چاہیں گے بھی نہیں۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ ابھی کچھ لوگ ساحل پر آنے ہی والے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سب کیا ہے، یا پھر کل کے اخبارات میں کچھ تفصیل آ جائے گی، لیکن اخبار اصل بات نہیں بتائیں گے اور ہمارے پاس بتانے کا وقت نہیں ہے، فاروق نے جلدی جلدی کہا۔ عین اسی وقت انہوں نے 20ویں گاڑیاں ساحل پر رکتے دیکھی اور پھر ان میں سے پولیس والے چھلانگیں لگا لگا کر اترنے لگے، ساتھ ہی پوزیشن لینے لگے۔ جلد ہی گولیوں کی تر شروع ہو گئی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی لانچ میں لیٹ چکے تھے۔ گولیاں ان کے اوپر سے گزر گئیں۔ اب پولیس والوں نے پانی میں چھلانگیں لگا دیں اور آگے ان کی طرف تیرنے لگے، لیکن لانچ کا اور ان کا کیا مقابلہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہت دور نکل چکے تھے اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ انکل غازی، اب کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ آپ کے 3 سال پورے ہونے میں کتنے باقی ہیں؟ ابھی تو پورے 2 سال باقی ہیں، لیکن اب آپ اس ملک میں جاسوسی کے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے، گویا اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ ہونی تو چاہیے خوشی۔ میں خیالات کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ تو ابھی 2 سال گزرنے کے انتظار میں ہوں گے کہ اچانک میں دروازے پر دستک دوں گا، میری بیوی دروازہ کھولے گی اور دھک سے رہ جائے گی، بچے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور مجھ سے لپٹ جائیں گے۔ اف! لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں، وہ یکایک غمگین ہو گیا۔ کیا معلوم نہیں؟ فرزانہ نے بے چین ہو کر کہا۔ مجھے 2 سال پورے کرنا ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیا پھر اسی ملک میں آنا پڑے گا؟ نہیں، یہاں تو خیر نہیں، کسی دوسرے دشمن ملک میں۔ خیر، یہ تو ایک مجبوری ہے، لیکن کچھ دن تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ گزرنے کا موقع مل ہی رہا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، جبکہ آپ کے وہم و گمان میں کچھ گھنٹے پہلے یہ بات نہیں تھی۔ ہاں، اس نے کہا۔ اسی وقت انہوں نے اپنے سروں پر طیاروں کی گھس گشت سنی۔ ارے باپ رے، یہ تو طیارے سے حملے پر اتر آئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ فکر نہ کریں، ہماری لانچ صرف لانچ ہی نہیں، آپ دوز بھی ہیں۔ یہ کہتے ہی انسپکٹر جمشید نے لانچ کا ایک بٹن دبایا، شیشے کا ایک کور اوپر اٹھنے لگا۔ عین اسی وقت گولیوں کی بوچھار لانچ پر ماری گئی اور پھر ایک دل دوز چیخ سنائی دی گئی۔ اس وقت کور اوپر تک آ گیا تھا اور لانچ پانی میں جانے لگی تھی۔ پھر گولیاں برسائی گئیں۔ اس بار گولیاں لانچ کے کور پر لگیں، لیکن وہ بلٹ پروف تھا، اس لیے کچھ نہ ہوا۔ ادھر وہ چیخ والے کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دیکھ کر تھرا اٹھے کہ گولی غازی کے لگی تھی۔ انکل غازی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ گولی دل کے بہت قریب پسلیوں میں لگی ہے، میری جان نکلے جا رہی ہے۔ خان رحمان، کچھ کرو، انسپکٹر جمشید بھری ہوئی آواز میں بولے۔ اچھا، ہم ان کی پسلیوں کے گرد کس کر کپڑا باندھ سکتے ہیں۔ چلو بھائی، یہی صحیح، شاید اس طرح غازی کو کچھ سکون مل جائے، وہ بولے۔ خان رحمان آگے بڑھے۔ اسی وقت غازی بولا، نہیں دوستوں، اب اس کی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں۔ میری بیوی بچوں کو میرا آخری سلام دینا، ان سے کہنا اب انہیں 2 سال تک میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔
ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر گرنے لگے۔ دشمن طیارے ابھی تک گولیاں برسا رہے تھے، لیکن اب تو وہ پانی کی تہہ کے نیچے پہنچ ہی چکے تھے۔